खुश आमदीद है इल्म का साथी में तालीम का आपका हमसफर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी मशहूर किताब के बारे में जो दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है। इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, जिसे लिखा था मशहूर मोटिवेशनल राइटर नेपोलियन हिल ने। ये किताब पहली दफा 1937 में पब्लिश हुई थी और तब से लेकर आज तक सेल्फ हेल्प और सक्सेस बुक्स की दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब मानी जाती है। इसमें नेपोलियन हिल ने उन 500 सक्सेसफुल लोगों के तजुर्बात को समेटा है जो जीरो से शुरू करके अमीर और कामयाब बने। यह सिर्फ पैसा कमाने की किताब नहीं, बल्कि एक कंप्लीट फॉर्मूला है सक्सेस और ग्रोथ के लिए। ये एआई से तैयारशुदा ऑडियो है जहां कभी कभार तलफ्फुज़ की छोटी मोटी गलती हो सकती है, मगर मकसद सिर्फ एक है, इल्म को आसान और दिलचस्प अंदाज में आप तक पहुंचाना। तो चलिए सफर इल्म शुरू करते हैं। मुसन्निफ का दावा है कि ये 500 से ज्यादा इंतहाई कामयाब लोगों के तज्जिये पर मबनी है। वो लोग जिन्होंने बिल्कुल सिफर से शुरू किया और उनके पास दौलत के बदले देने को सिर्फ ख्यालात थे, मंसूबे थे। बिल्कुल। तो आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किताब के इब्तिदाइया यानी पब्लिशर्स प्रीफेस और मुसन्निफ के अपने दीबाचे में इस राज के बारे में क्या इशारे मिलते हैं। सही। और ये तहरीरें ना फौरन कारी को अपनी तरफ खींच लेती हैं, वादा करती हैं कि ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं बल्कि अमली कदम बताए जाएंगे, क्या करना है, कैसे करना है। और ये सब वो कहते हैं एंड्रयू कार्नेगी से मुतासिर होकर लिखा गया है, कई दहाइयों की तहकीक। जी हाँ, कहानी शुरू ही कार्नेगी से होती है। मुसन्निफ बताते हैं कि कार्नेगी ने यानी हिल को जवानी में ये राज सौंपा और एक जिम्मेदारी दी कि 20 साल तहकीक करो, तैयारी करो, फिर दुनिया को बताना। ये खुद में एक बड़ा दावा है ना, कि कोई ऐसा राज है जो इस तरह मुंतकिल हो सकता है, और फिर ये भी कि हजारों लोगों ने इसे अमली जिंदगी में कामयाबी से इस्तेमाल किया है। लेकिन जो बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो ये कि मुसन्निफ कहता है कि राज कहीं भी साफ साफ लिखा हुआ नहीं है। बिल्कुल, यही तो सबसे पुरअसरार बात है, सिर्फ इशारे दिए गए हैं। अच्छा, तो ये क्यों? क्या सिर्फ किताब को दिलचस्प बनाने के लिए? हो सकता है, लेकिन शायद इसका कोई गहरा मतलब भी हो। देखिए, मुसन्निफ का ये तरीका कि राज को बराह रास्त ना बताया जाए, ये कारी को मजबूर करता है कि वो खुद सोचे, किताब के साथ ज्यादा गहराई में जाए। हाँ, ये बात तो है। और ये किताब के अपने फलसफे से भी मिलता जुलता है कि कामयाबी सिर्फ मालूमात से नहीं आती, बल्कि अंदरूनी तैयारी, कोशिश, इससे आती है। वो बार बार तैयारी या आमादगी पर जोर देते हैं। तो ये तैयार होने से क्या मतलब है? क्या सिर्फ ये कि मैं अमीर बनना चाहती हूँ ये काफी है? लगता तो नहीं कि सिर्फ ख्वारिश काफी है। मतन से जो समझ आता है वो ये कि तैयार होने का मतलब एक ज़हनी, शायद जज्बाती हालत है, जहां इंसान नए ख्यालात कबूल करने को तैयार हो, उन पर यकीन करने को, और फिर उनके मुताबिक अमल करने को भी मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ। बिल्कुल, ये एक फ़ाल कैफियत है, सिर्फ चाहना नहीं। एक और अहम बात यह है कि मुसन्निफ कामयाबी को सिर्फ पैसों तक नहीं रखता। जी हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। दिबाचे में पायदार दोस्ती, अच्छे खानदानी ताल्लुकात, ज़हनी सुकून, इन सब का जिक्र है। तो क्या इसका मतलब ये है कि असल तैयारी सिर्फ पैसा कमाने की ख्वाहिश से कुछ ज्यादा है? मेरा ख्याल है बिल्कुल यही बात है। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो शायद मुसन्निफ ये कह रहे हैं कि जब आप जिंदगी के उन दूसरे वसी पहलुओं में कामयाबी और हामाहंगी के लिए तैयार होते हैं ना, तभी आप दौलत के लिए भी सही मानों में तैयार होते हैं। तो ये राज सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने का फॉर्मूला नहीं? ऐसा ही लगता है। ये एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी का फलसफा ज्यादा महसूस होता है। मुसन्निफ ने मिसालें भी दी हैं बड़े नामों की, चार्ल्स एम श्वाब, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड। जी, और खास तौर पर यह बात नुमाया की कि इनमें से कई लोग वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे रस्मी तालीम के लिहाज से। हाँ, जैसे एडिसन सिर्फ 3 महीने स्कूल गए और फोर्ड ने तो 6ठी जमात भी पूरी नहीं की। बिल्कुल, और ये मिसालें इस ख्याल को मजबूत करती हैं कि कामयाबी का ताल्लुक शायद डिग्रियों से ज्यादा ख्यालात की ताकत से है, तसव्वुर से है, और फिर उन ख्यालात को अमली शक्ल देने के लिए मुनज़्ज़म मंसूबे और मुस्तकिल मिजाजी से। तो ये राज इल्म से ज्यादा सोचने के अंदाज और अमल पर मबनी लगता है। जी, ऐसा ही है।
دیباچے میں ایک اور بات کہی گئی ہے کہ یہ راز مفت نہیں ملتا، اس کی ایک قیمت ہے، اگرچہ وہ قیمت اس کی اصل قدر سے بہت کم ہے، اچھا، اور یہ صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اسے جان بوجھ کر تلاش کرتے ہیں۔ اس قیمت سے کیا مراد ہو سکتی ہے؟ پیسہ تو نہیں لگتا۔ نہیں، متن سے تو یہی لگتا ہے کہ قیمت پیسے کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ یہ شاید ذہنی کوشش ہے، وقت ہے، کھلے ذہن سے سیکھنے کی آمادگی اور شاید قرآن ناکام طریقوں کو چھوڑنے کی ہمت بھی۔ ہو سکتا ہے، بالکل۔ مصنف یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ تیار ہیں نا، ان کے پاس اس راز کا ایک حصہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، یعنی قیمت دراصل اندرونی تیاری اور ذہنی سرمایہ کاری ہے۔ تو آخر میں مصنف ایک بنیادی اصول پر بہت زور دیتا ہے، شاید یہ پورے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ تمام کامیابیاں، تمام کمائی ہوئی دولت ایک خیال سے شروع ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، بہت طاقتور جملہ ہے، اور یہ ایک بنیادی سچائی ہے جسے مصنف نے کتاب کی بنیاد بنایا ہے۔ خیال پہلا قدم ہے، لیکن اس کے بعد یقین، منصوبہ بندی اور عمل بھی ضروری ہے۔ بالکل، وہ سب اس کے بعد آتے ہیں۔ تو اگر ہم ان ابتدائی تحریروں کا خلاصہ کریں تو کیا نکلتا ہے؟ بنیادی طور پر یہ کہ کامیابی کا ایک طاقتور راز ہے جو کارنیگی جیسے لوگوں سے ملا۔ جی، اور یہ راز خیالات کی طاقت، منظم منصوبے اور ایک خاص ذہنی تیاری پر مبنی ہے۔ اور اسے براہ راست بتایا نہیں گیا، اسے تلاش کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، اور یہ تلاش صرف مالی کامیابی کی نہیں ہے۔ آخر میں ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے، متن بار بار کہتا ہے کہ راز تب سامنے آتا ہے جب کوئی تیار ہو۔ تو اگر ہم صرف دولت سے ہٹ کر دیکھیں، جیسا کہ متن خود اشارہ کرتا ہے، تو زندگی میں وسیع تر کامیابی، اطمینان، سکون، ان سب کے لیے واقعی تیار ہونے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو قاری کے لیے چھوڑا گیا ہے کہ وہ خود اس پر غور کرے۔ باب 1، تعارف۔ تو آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے سوچ کی طاقت، اور خاص طور پر کامیابی حاصل کرنے میں خواہش کتنی اہم ہے۔ ایک خیال ہے کہ سوچیں حقیقت بن سکتی ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا سوچ کر امیر بنا جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس کچھ کہانیاں ہیں حقیقی زندگی کی جو لگتا ہے یہی بتاتی ہیں۔ جی، اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف آپ کہیں گے کہانیاں نہیں ہیں، یہ مثالیں ہیں کہ کچھ اصول کیسے کام کرتے ہیں۔ لیکن ان اصولوں کے کام کرنے کے لیے کچھ چیزیں لازمی ہیں، جیسے مقصد بالکل واضح ہو، آپ ڈٹے رہیں، ثابت قدمی دکھائیں، اور سب سے بڑھ کر ایک شدید خواہش ہو، مطلب ایسی لگن جو بس چین نہ لینے دے جب تک مقصد پورا نہ ہو جائے۔ پہلی کہانی ایڈون سی بارنز کی ہے، بڑی دلچسپ ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ یہ ٹھان لیتا ہے کہ اسے عظیم موجد تھامس ایڈیسن کے ساتھ کام کرنا ہے، صرف ان کے لیے نوکری نہیں کرنی بلکہ ان کا بزنس پارٹنر بننا ہے۔ یہ تو سننے میں ہی کافی بڑی بات لگتی ہے۔ بالکل، اور دیکھیں بارنس کے پاس نہ پیسے تھے نیو جرسی جانے کے، نہ وہ ایڈیسن کو جانتے تھے، لیکن ارادہ اتنا پکا تھا کہ وہ ایک مال گاڑی میں چھپ کر وہاں پہنچے۔ اچھا، مال گاڑی میں؟ جی، اور جب وہ ایڈیسن کے دفتر پہنچے تو ظاہر حالت کوئی اچھی نہیں تھی، لیکن ایڈیسن نے بعد میں کہا کہ اس لڑکے کے چہرے پر کچھ ایسا تھا، ایک عزم تھا جس نے مجھے متاثر کیا۔ تو یہ تھی مقصد کے واضح ہونے کی طاقت۔ تو انہیں فوراً تو پارٹنرشپ نہیں مل گئی ہوگی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ انہوں نے بہت معمولی تنخواہ پر کام شروع کیا، صفائی وغیرہ کا۔ اچھا، لیکن وہ اپنی اصل خواہش، وہ جو پارٹنر بننے کی آگ تھی، اسے کبھی بجھنے نہیں دیا۔ وہ بس موقع کی تلاش میں تھے۔ اور پھر موقع ملا؟ ہاں، اور موقع بھی ایسے آیا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ ایڈیسن نے ایک نئی مشین بنائی تھی، ڈکٹیٹنگ مشین، بعد میں ایڈی فون کہلائی۔ باقی سیلز مین کو وہ کچھ خاص لگی نہیں، وہ اسے بیچنے میں ہچکچا رہے تھے۔ لیکن بارنس کو اپنا موقع نظر آ گیا۔ بالکل، انہوں نے کہا میں بیچوں گا، اور وہ کامیاب بھی رہے۔ تو یہ مثال ہے کہ کیسے ایک سوچ، اگر اس کے پیچھے شدید خواہش اور ثابت قدمی ہو تو وہ حقیقت بن جاتی ہے۔ وہ واقعی سوچ کر امیر بنے۔ تو یہ تو ہوئی عزم کی بات، لیکن کیا ہوتا ہے جو آپ منزل کے بالکل قریب آ کر ہمت ہار دیں؟ آرڈیو ڈاربی کی کہانی، جسے سونے سے 3 فٹ دور کہتے ہیں، وہ شاید اسی بارے میں ہے؟ جی بالکل، یہ ایک کافی سبق آموز کہانی ہے۔ ڈاربی اور ان کے چچا کو سونے کی ایک کان ملی۔ انہوں نے مشینری خریدی، کھدائی شروع کی،
कुछ सोना मिला भी, हाँ, लेकिन फिर अचानक वो सोने की रग जैसे गायब हो गई। उन्होंने थोड़ी और कोशिश की, फिर हिम्मत हार दी ओहो। और सारा सामान, मशीनरी वगैरह एक कबाड़ी को बहुत सस्ते में बेच दिया। तो कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई? नहीं, असल बात तो अब है। इस कबाड़ी ने थोड़ी समझदारी दिखाई। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाया। इंजीनियर ने जगह देखकर बताया कि ये लोग फॉल्ट लाइन से नावाकिफ थे। मतलब जमीन के अंदर कुदरती दरारें होती हैं जहां अक्सर रगें रास्ता बदल लेती हैं, और कहा कि असल रग यहां से सिर्फ 3 फीट नीचे है। सिर्फ 3 फुट? जी, और जब खुदाई की गई तो वहीं लाखों डॉलर का सोना मिल गया। वो कबाड़ी अमीर हो गया। अफो, ये तो बहुत बहुत अफसोस की बात है। तो इससे क्या सबक मिलता है कि बस हार ना माने? 2 अहम सबक हैं। एक तो ये कि जो आर्जी शिकस्त लग रही होती है वो असल में हतमी नाकामी नहीं होती अक्सर। और दूसरा, माहिरीन से मशवरा लेना कितना जरूरी है, खासकर जब आपको समझ ना आ रहा हो। अच्छा, लेकिन डार्बी ने इस तजुर्बे से सीखा जरूर। वो कैसे? बाद में वो लाइफ इंश्योरेंस बेचने लगे और कहते हैं कि वो नहीं सुनकर कभी पीछे नहीं हटते थे। उन्हें याद था कि वो सोने से 3 फीट दूर कैसे रह गए थे। इसी वजह से, मतलब इसी स्टिकेबिलिटी की वजह से वो बहुत कामयाब सेल्समैन बने। इसी साबित कदमी की एक और छोटी सी मिसाल है, एक बच्ची की जिसे अपनी माँ के लिए 50 सेंट चाहिए थे अपने चचा से। चचा ने मना किया, डांटा भी, मगर वो टस से मस ना हुई, वहीं खड़ी रही। आखिर में जोर से चीखी, मेरी माँ को वो 50 सेंट चाहिए। उसकी जिद के आगे चचा को हार माननी पड़ी। ये छोटी सी मिसाल भी साबित कदमी की ताकत दिखाती है। और डार्बी ने भी तो यही सबक सेल्स में इस्तेमाल किया कि नहीं का मतलब हमेशा नहीं नहीं होता। और हेनरी फोर्ड की मिसाल भी तो ऐसी ही है ना, V8 इंजन वाली। जी बिल्कुल। जब उनके इंजीनियर्स ने कह दिया कि ये नामुमकिन है, तो फोर्ड ने क्या कहा था? उन्होंने कहा, मुझे ये चाहिए और मैं इसे हासिल करूंगा। उसे बनाओ, जैसे भी हो बनाओ। और आखिरकार वो बन गया, उनका अज़्म जीता। तो इन सारी बातों का खुलासा क्या है? यही कि ख्यालात में बहुत ताकत है। अगर आपके ख्याल के साथ एक शदीद ख्वाहिश जुड़ी हो, मकसद बिल्कुल साफ हो और आप हिम्मत ना हारें, डटे रहें, तो वो ख्याल हकीकत बन सकता है। सही। और अक्सर कामयाबी बिल्कुल करीब होती है, ऐन उस वक्त जब आप हिम्मत हारने वाले हों। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर एक कामयाबी का शऊर हो, ये यकीन कि हाँ, मैं कामयाब हो सकता हूँ। शायद इसीलिए कहा जाता है कि हम अपनी सोच को कंट्रोल करके अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं, अपनी तकदीर के मालिक, अपनी रूह के कप्तान। तो आज की गुफ्तगू से ये बात तो बहुत जाहिर हो गई कि ख्वाहिश और साबित कदमी, जो कि नज़र न आने वाली चीज़ें हैं, उनमें कितनी ताकत है। ये कहानियां सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगती, लगता है कोई उसूल काम कर रहा है। बिल्कुल। और आखिर में एक बात सोचने के लिए छोड़े जाता हूँ, जो असल मवाद में भी कही गई है। वो ये कि जब दौलत आती है तो अक्सर बहुत तेज़ी से आती है, इतनी ज़्यादा कि हैरानी होती है। ये उस आम ख्याल से थोड़ा मुख्तलिफ है कि दौलत सिर्फ साल की सख्त मेहनत से ही आती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम अपनी सच्ची ख्वाहिशात के लिए वाकई में पूरी तरह पुरअज़्म हो जाएं, चाहे हालात कितने ही नामुमकिन क्यों ना लग रहे हों, तो हमारे अंदर कौन सी छुपी हुई सलाहियतें हैं जो शायद बेदार हो जाएं? चैप्टर 2, डिज़ायर। तो आज हम बात कर रहे हैं ख्वाहिश की। कहा जाता है कि ये तमाम कामयाबियों का नुक्ता आगाज है। जी हाँ। ये सिर्फ किसी चीज़ की चाहत नहीं, बल्कि एक गहरी, शदीद और क्या कहते हैं, बिल्कुल वाज़े आरज़ू है। बिल्कुल, ये एक बड़ा दावा है और आज हम इसी को जरा तफसील से देखेंगे। शुरुआत करते हैं एडविन सी बार्न्स की कहानी से। वो जब न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतरा तो देखने में तो एक आम सा गरीब आदमी लगता था। हाँ, ट्रैम जैसा हुलिया था, लेकिन कहते हैं सोच बादशाहों जैसी थी। सही। उसके दिल में एक जबरदस्त, एक जलती हुई ख्वाहिश थी कि वो थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बने। और ये अहम है कि ये सिर्फ कोई उम्मीद या यूं कहें कि एक आरजू नहीं थी। नहीं, ये एक वाज़े धड़कती हुई ख्वाहिश थी, एक जुनून था। बिल्कुल। और इसी जुनून ने उसे आगे बढ़ाया। देखें, उसने एडिसन के दफ्तर में सबसे निचली सतह की नौकरी कबूल कर ली। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो एडिसन के करीब रह सके, मौका तलाश कर सके। जी, वो ज़ाहिरी तौर पर एक मुलाजिम था, मगर अपने जहन में वो पहले दिन से एडिसन का साथी था। उसने 5 साल इंतजार किया। 5 साल,
یہ تو بہت عرصہ ہے۔ ہاں، لیکن اس کا مقصد واضح تھا اور اس نے وہ کیا جسے کہتے ہیں اپنے پیچھے تمام پل جلا دینا، مطلب واپسی کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ یہ پل جلانے والی بات بڑی دلچسپ ہے۔ کیا یہی فرق ہے ایک عام سی خواہش اور اس شدید کامیابی دلانے والی خواہش میں؟ ہاں، بڑی حد تک۔ عام آرزو تو ہوتی ہے کاش ایسا ہو جائے، لیکن جب خواہش ایک جنون بنتی ہے نا، تو انسان اپنی پوری توانائی، اپنی ساری قوت ارادی اس میں جھونک دیتا ہے۔ یعنی پسپائی کا کوئی آپشن ہی نہیں رکھا؟ بالکل۔ بارنس کی کامیابی کی وجہ یہی تھی، ایک واضح مقصد اور اس کے پیچھے سب کچھ لگا دینے کا عزم، شکست کا خیال تک ذہن میں نہیں لانا۔ جیسے وہ جنگجوؤں کی مثال دیتے ہیں جو اپنی کشتیاں جلا دیتے ہیں۔ جی، یا مارشل فیلڈ کی مثال، جس نے شکاگو کی آگ کے بعد راکھ کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا سٹور بنائے گا۔ یہ ایک ذہنی کیفیت ہے، کامیابی کے لیے ضروری کیفیت۔ تو اگر کسی میں ایسی شدید خواہش ہو تو اسے حقیقت کیسے بنایا جائے؟ کتاب میں اس کے لیے 6 عملی اقدامات بتائے گئے ہیں۔ ہاں، 6 قدم ہیں، اور یہ صرف قدم نہیں، ان کے پیچھے نیت اور شدت بہت اہم ہے۔ تو پہلا قدم کیا ہے؟ پہلا، بالکل واضح طور پر طے کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر پیسہ ہے تو کتنی رقم؟ بالکل ٹھیک، کوئی ابہام نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، یہ طے کریں کہ آپ اس کے بدلے میں کیا دینے کو تیار ہیں۔ مفت میں کچھ نہیں ملتا، قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے، محنت، وقت، کچھ بھی۔ صحیح۔ تیسرا قدم، ایک مقررہ تاریخ، آپ کب تک اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک ڈیڈ لائن مقرر کریں۔ چوتھا، ایک واضح منصوبہ بنائیں، چاہے وہ شروع میں مکمل نہ بھی ہو، اور فوراً عمل شروع کر دیں، انتظار نہیں کرنا۔ یعنی پرفیکشن کا انتظار نہیں کرنا، بس شروع کر دینا ہے۔ بالکل۔ پانچواں، یہ سب کچھ لکھ لیں، اپنا مقصد، بدلے میں کیا دیں گے، تاریخ، منصوبہ، سب کاغذ پر۔ اور آخری، چھٹا قدم، یہ بہت اہم ہے، اس لکھے ہوئے بیان کو روزانہ 2 بار پڑھیں، صبح اٹھ کر، رات سونے سے پہلے۔ صرف پڑھنا ہے؟ نہیں، پڑھتے ہوئے خود کو دیکھنا ہے، محسوس کرنا ہے، اور یقین کرنا ہے کہ آپ وہ مقصد پہلے ہی حاصل کر چکے ہیں۔ یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے۔ مطلب یقین کیسے کریں جب حقیقت سامنے مختلف ہو؟ یہیں پر یقین اور تصور کی طاقت کام آتی ہے۔ یہ صرف امید نہیں، یہ ایک پختہ اعتماد پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ آپ اپنے لاشعور کو پروگرام کر رہے ہیں۔ اچھا۔ اینڈریو کارنیگی، تھامس ایڈیسن، یہ سب لوگ اسی اصول پر یقین رکھتے تھے۔ وہ عملی خواب دیکھنے والے تھے۔ جیسے ہنری فورڈ نے بنا گھوڑے کی گاڑی کا خواب دیکھا۔ بالکل۔ یا ایڈیسن 1000 بار ناکام ہوا مگر بلب کے خواب پر ڈٹا رہا۔ یہ ذہن کو مقصد پر مرکوز رکھنے کا طریقہ ہے۔ کتاب میں مصنف کے اپنے بیٹے بلیئر کی بڑی حیرت انگیز مثال ہے۔ وہ بغیر کانوں کے پیدا ہوا تھا۔ جی ہاں، اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ وہ شاید کبھی سن یا بول نہیں سکے گا۔ لیکن مصنف نے کیا کیا؟ انہوں نے ٹھان لیا، ایک شدید خواہش پیدا کی کہ ان کا بیٹا سنے گا اور بولے گا۔ یہ کوئی معمولی خواہش نہیں تھی، یہ ایک باپ کا اٹل یقین تھا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ سالوں کی مستقل مزاجی، یقین دہانی اور پھر ٹیکنالوجی کی مدد سے بلیئر نے نہ صرف سننا شروع کیا بلکہ اپنی اس معذوری کو ایک اثاثہ بنا لیا، لاکھوں لوگوں کی مدد کا ذریعہ۔ یہ کہانی تو واقعی ظاہر کرتی ہے کہ بات صرف دولت یا کاروبار کی نہیں ہے، یہ اصول زندگی کے ہر شعبے پر لاگو ہوتا ہے۔ بالکل، یہ دکھاتا ہے کہ جب شدت خواہش یقین کے ساتھ ملتی ہے تو بظاہر ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ رکاوٹیں تبھی رکاوٹیں بنتی ہیں جب ہم انہیں حقیقت مان لیں۔ جیسے وہ میڈم شومن ہائنیک کی مثال ہے، جنہیں شروع میں کہا گیا تھا کہ ان کی آواز گانے کے لائق نہیں۔ جی، لیکن ان کی خواہش نے انہیں اوپرا سٹار بنا دیا۔ یا وہ بیمار کاروباری ساتھی کی کہانی جسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا مگر جینے کی شدید خواہش نے اسے بچا لیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کامیابی کسی بھی قسم کی ایک شدید، جلتی ہوئی اور بالکل واضح خواہش سے شروع ہوتی ہے۔ ہاں، یہ محض چانا نہیں، یہ ایک فعال، مرکوز قوت ہے جو عمل پر مجبور کرتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہاں ایک آخری نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔ جی۔ اگر یہی شدید خواہش اور یقین جو ہم بیرونی مقاصد جیسے دولت یا کامیابی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسے اندرونی تبدیلی، خود شناسی یا کائنات کو سمجھنے پر مرکوز کیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟
دلچسپ سوال ہے۔ کیا یہ شدید خواہش ہماری حقیقت کے ادراک کو بھی بدل سکتی ہے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے جس پر سوچا جا سکتا ہے۔ لازمی آڈیو کا آغاز، باب 3، ایمان۔ آج ہم ایک بڑے دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں جو ہمیں ملے مواد سے لیا گیا ہے، ایمان۔ خاص طور پر یہ کہ خواہشات کو حقیقت بنانے میں، جیسے سمجھیں کہ دولت حاصل کرنے میں، اس کا کیا کردار ہے۔ مواد میں ایمان کو ذہن کا کیمیا گر کہا گیا ہے۔ یہ سننے میں تو بڑا پراسرار لگتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تحریر کے مطابق اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ جی بالکل، اور یہ کیمیا گر والی بات واقعی کافی گہری ہے۔ مواد کہتا ہے کہ ایمان صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، بلکہ ذہن کی ایک خاص حالت ہے، ایک کیفیت ہے۔ یہ ایسی کیفیت ہے جو ہمارے خیالات کو آپ کہہ لیں خاص توانائی دیتی ہے، جس سے وہ لاشعور یعنی سب کانشس تک پہنچتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر یہ خیالات اپنی روحانی یا غیر مادی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور امکان یہ ہے کہ وہ لامحدود ذہانت یعنی انفینٹ انٹیلیجنس سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ لامحدود ذہانت؟ یہ کیا چیز ہے؟ کیا مواد اس کی کچھ وضاحت کرتا ہے؟ ہاں، کچھ حد تک۔ اسے آپ ایسے سمجھیں کہ ایک قسم کی کائناتی توانائی یا علم ہے، ایک بہت بڑا لامحدود ذخیرہ جس سے ہمارا لاشعور رابطہ کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان مضبوط ہو۔ مصنف کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ رابطہ اور بھی طاقتور ہو جاتا ہے جب اس میں محبت یا جنس جیسے شدید جذبات شامل ہوں۔ تو یہ صرف مثبت سوچ نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ایک آپ کہیں وسیع تر طاقت تک رسائی کا ذریعہ سمجھا جا رہا ہے۔ بہت خوب، لیکن اگر کسی کے اندر قدرتی طور پر اتنا مضبوط ایمان نہ ہو تو مطلب کیا اسے پیدا کرنے کا کوئی طریقہ بتایا گیا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ یہیں پر خود تجویز یعنی آٹو سجیشن کا اصول آتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ اپنے لاشعور کو بار بار مثبت پیغامات یا ہدایات دینے کا عمل ہے۔ تحریر میں ایک مثال بھی دی ہے، جیسے کوئی شخص مسلسل جرم کے ماحول میں رہے نا تو پہلے اسے ناپسند کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ عادی ہو جاتا ہے اور آخر کار اسے قبول کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی خیال کو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، بار بار دہرائیں تو آپ کا لاشعور اسے حقیقت مان کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف مثبت چیزوں کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی منفی خیالات دہراتا رہے تو؟ مواد میں تو منفی عقائد اور بدقسمتی کا بھی ذکر ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ مصنف کے مطابق لاشعور جو ہے نا، وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کرتا۔ وہ خوف پر مبنی خیال کو بھی اتنی ہی سنجیدگی سے لے گا جتنا ہمت یا ایمان پر مبنی خیال کو۔ یہی وجہ ہے کہ متن میں یہ کہا گیا ہے کہ منفی سوچ اور یقین غربت اور ناکامی کی طرف لے جا سکتے ہیں، یہاں تک کہ منفی خود تجویز کے ذریعے خودکشی جیسی انتہا کی مثال بھی دی گئی ہے۔ اس لیے سوچ کی سمت کا تعین وہ بہت ضروری ہے۔ ایک جگہ شعر کا حوالہ بھی ہے، اگر تم سوچتے ہو کہ تم ہار گئے تو تم ہار گئے ہو۔ تو جو خود اعتمادی کا فارمولہ دیا گیا ہے نا، وہ اسی اصول کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش ہے۔ یہ تو کافی سنجیدہ بات ہے۔ کیا اس ایمان کی طاقت کی کوئی حقیقی مثالیں بھی دی گئی ہیں جہاں اس نے بڑے پیمانے پہ کام کیا ہو؟ طاقت نہیں تھی، یعنی پیسہ یا فوج، کچھ نہیں تھا، لیکن انہوں نے صرف اپنے پختہ یقین اور ایمان کی بنیاد پر کروڑوں لوگوں کو متحرک کیا۔ مواد اسے مستقبل کے لیڈرز کے لیے ایک بڑا سبق قرار دیتا ہے۔ ایک اور جو تفصیلی مثال ہے وہ چارلز ایم شواب اور US اسٹیل کارپوریشن کے قیام کی ہے۔ ان کا بس ایک خیال تھا، اس خیال پر انہیں پختہ یقین تھا، انہوں نے منصوبہ بندی کی اور پھر ثابت قدمی دکھائی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بہت بڑی صنعتی سلطنت وجود میں آ گئی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے ایک غیر محسوس خواہش یا خیال ایک ٹھوس مالی حقیقت میں بدل سکتا ہے۔ مصنف اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ شواب کا وہ جو خیال تھا نا، وہ بذات خود ایک بہت بڑی دولت تھی۔ واہ! تو گاندھی کی عوامی تحریک سے لے کر ایک اتنی بڑی کارپوریشن کے قیام تک ان سب مثالوں اور باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ پھر کلیدی پیغام کیا ہے جو یہ مواد دینا چاہتا ہے؟ مدد دیتی ہے۔ یہ ان حدوں کو توڑ دیتا ہے جو ہم اکثر اپنے ذہن میں خود ہی قائم کر لیتے ہیں۔
تحریر میں بہت واضح طور پر کہا گیا ہے کہ امیری ہو یا غریبی دونوں ہماری سوچ کا نتیجہ ہے۔ ہمارے ذہن کی واحد حدیں وہ ہیں جنہیں ہم خود تسلیم کرتے ہیں۔ ذہن کی واحد حدیں وہ ہیں جنہیں ہم خود تسلیم کرتے ہیں۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ چلتے چلتے ایک خیال چھوڑ جاتے ہیں سننے والوں کے لیے۔ وہ کون سے خود عائد کردہ یا تسلیم شدہ حدیں ہو سکتی ہیں جو شاید کسی کو اپنے مقاصد تک پہنچنے سے روک رہی ہیں؟ شاید اپنے غالب خیالات پر، ان سوچوں پر جنہیں ہم اپنے ذہن میں جگہ دیتے ہیں، ان پر ایک نظر ڈالنا ہی تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہو۔ چیپٹر 4 آٹو سجیشن۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں آٹو سجیشن یعنی خود تلقینی پر۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ وہ عمل ہے جس سے کوئی بھی خیال یا یوں کہیں کوئی تحریک ہمارے 5 حواس کے ذریعے ذہن تک پہنچتی ہے۔ جی مطلب آسان لفظوں میں خود کو ہی کوئی تجویز دینا۔ بالکل، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ ہمارے شعوری ذہن، مطلب جہاں ہم سوچ بچار کرتے ہیں، اور ہمارے لاشعوری ذہن کے درمیان ایک رابطے کا کام کرتا ہے۔ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ ہمارے شعوری ذہن میں جو بھی سوچیں زیادہ حاوی رہتی ہیں، چاہے وہ اچھی ہوں یا بری، وہ خود تلقینی کے ذریعے، مطلب اسی آٹو سجیشن کے ذریعے ہمارے لاشعور تک پہنچ جاتی ہیں اور پھر اس پر اثر کرتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو شعوری ذہن ہے وہ ایک قسم کا چوکیدار ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ لاشعوری ذہن کے اندر کیا جائے گا اور کیا نہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ ذرائع یہی کہتے ہیں کہ قدرتی طور پر انسان کو اس پر پورا اختیار ہے، مکمل کنٹرول ہے، لیکن لوگ استعمال نہیں کرتے۔ زیادہ تر لوگ، افسوس کی بات ہے، اس اختیار کو استعمال نہیں کرتے، اور کتاب کے مطابق شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ غربت یا مشکلات میں رہتے ہیں۔ کتاب میں ایک مثال بھی ہے شاید لاشعوری ذہن کی، ایک باغ والی۔ جی بہت اچھی مثال ہے۔ لاشعوری ذہن کو ایک زرخیز باغ یا کھیت کی طرح بتایا گیا ہے۔ اگر آپ خود اچھے تعمیری خیالات کے بیج نہیں بوئیں گے نا تو پھر جیسے خالی زمین پر خود بخود گھاس پھوس اگاتی ہے، ویسے ہی منفی خیالات یعنی یہ جنگلی بوٹیاں خود بخود جگہ بنا لیتی ہیں۔ اچھا، اور خود تلقینی وہ ذریعہ ہے، وہ ٹول ہے جس سے ہم جان بوجھ کر شعوری طور پر اچھے اور تعمیری خیالات اس باغ میں اپنے لاشعور میں بو سکتے ہیں۔ لیکن یہ صرف الفاظ، مطلب کچھ جملے بار بار دہرانے کا نام تو نہیں لگتا، کچھ اور بھی ہے اس میں؟ بہت اہم نقطہ اٹھایا آپ نے۔ بالکل نہیں، یہ صرف الفاظ دہرانا نہیں ہے۔ اصل بات جو کتاب بار بار کہتی ہے وہ یہ ہے کہ لاشعوری ذہن صرف ان خیالات کو قبول کرتا ہے جن میں کوئی گہرا جذبہ، کوئی احساس شامل ہو۔ جذبہ؟ کس قسم کا جذبہ؟ کوئی بھی شدید احساس، خاص طور پر یقین یعنی فیتھ کا جذبہ، اس پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یعنی اگر میں صرف کہتا رہوں کہ میں ہر روز بہتر ہو رہا ہوں، میں کامیاب ہو رہا ہوں، لیکن مجھے اندر سے یقین نہ ہو، کوئی فیلنگ نہ ہو، تو یہ کام نہیں کرے گا۔ بہت کم۔ ذرائع کے مطابق بغیر جذبے کے الفاظ آپ کے لاشعوری ذہن پر بس سطح پر ہی رہتے ہیں، گہرائی میں نہیں اترتے، وہ اثر نہیں ڈالتے۔ نتائج کے لیے یہ ضروری ہے، لازمی ہے کہ آپ کے خیالات، آپ کے الفاظ یقین کے ساتھ، کسی گہرے جذبے کے ساتھ جڑے ہوں، انہیں جذباتی بنانا پڑتا ہے۔ اچھا، پچھلی گفتگو میں ہم نے دولت کمانے کے 6 مراحل کا ذکر کیا تھا۔ اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اپنی لکھی ہوئی خواہش کو دن میں 2 بار اونچی آواز سے پڑھنا ہے۔ تو کیا اس کا تعلق بھی اسی خود تلقینی سے تھا؟ جی ہاں، بالکل۔ وہ جو 6 مراحل تھے وہ دراصل اسی خود تلقینی کے اصول کو عملی جامہ پہنانے کا طریقہ تھے۔ بار بار پڑھنے سے آپ جان بوجھ کر اپنے ذہن میں وہ عادتیں ڈال رہے ہوتے ہیں جو آپ کی خواہش کو حقیقت بنانے میں مدد دیں۔ اور اس کے لیے توجہ بھی تو چاہیے ہوگی، کنسنٹریشن جس کو کہتے ہیں۔ بالکل ضروری ہے۔ صرف پڑھ دینا کافی نہیں، اپنی خواہش پر پوری طرح توجہ مرکوز کرنا، اسے تصور میں لانا، یہاں تک کہ آپ اسے محسوس کرنے لگیں کہ وہ حقیقت بن چکی ہے یا بن رہی ہے۔ کتاب میں ایک اور بات تھی کہ جب آپ پیسوں کا تصور کریں تو ساتھ میں یہ بھی سوچیں کہ آپ اس کے بدلے میں کیا دیں گے، کوئی خدمت یا کوئی چیز۔ یہ کیوں اہم ہے؟ یہ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، اس سے خواہش زیادہ حقیقی اور قابل یقین لگتی ہے۔ یہ صرف لینے کی بات نہیں رہتی، بلکہ ایک لین دین، ایک تبادلے کا تصور بن جاتا ہے۔ اچھا، اس سے آپ کے یقین کو بھی طاقت ملتی ہے
اور آپ کے لاشعور کو یہ پیغام جاتا ہے کہ آپ اس کامیابی کے لیے، اس دولت کے لیے صرف تیاری نہیں بلکہ اہل بھی ہیں، کیونکہ آپ بدلے میں کچھ قابل قدر دے رہے ہیں۔ یہ سب کچھ مطلب سننے میں تو بہت طاقتور لگتا ہے، لیکن ظاہر آسان نہیں ہوگا۔ کتاب میں مستقل مزاجی یعنی پرسسٹنس کا بھی ذکر ہے نا؟ بالکل، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں، یہ جو صلاحیت ہے نا اپنے لاشعور کو متاثر کرنے کی، اس کی قیمت مستقل مزاجی ہے۔ آپ کو مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یعنی ایک دو بار کرنے سے نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ کوئی جادوئی چھڑی نہیں کہ ایک بار گھمائی اور کام ہو گیا۔ آپ کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے ناکام ہو۔ کتاب کہتی ہے ہمت نہیں ہارنی، بلکہ دوبارہ کوشش کرنی ہے۔ جی، اور زیادہ جذبے اور یقین کے ساتھ دوبارہ کوشش کرنی ہے، جب تک آپ کا لاشعور آپ کی بات مان نہ لے، آپ کی خواہش کو قبول نہ کر لے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ بنتا ہے کہ خود تلقین جب اس میں پختہ یقین اور گہرے جذبات شامل ہوں تو وہ ایک ماسٹر کی طرح ہے جس سے ہم اپنے لاشعوری ذہن کو کنٹرول کر کے اپنی خواہشات کو، جیسے مالی کامیابی کو، حقیقت بنا سکتے ہیں۔ بالکل صحیح خلاصہ کیا آپ نے۔ کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ انسان اپنی قسمت خود بنا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس اپنے لاشعوری ذہن پر اثر انداز ہونے کی طاقت ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اس باب میں جو ہدایات دی گئی ہیں نا، ان پر مستقل مزاجی سے عمل کیا جائے۔ یہ ایک شعوری کوشش ہے اپنے خیالات اور احساسات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی۔ جی بالکل۔ کتاب کا آخر میں ایک مشورہ بھی ہے کہ اس باب کو روز رات کو سونے سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں، تب تک پڑھیں جب تک اس اصول کی طاقت پر مکمل یقین نہ آ جائے۔ جی، تاکہ یہ آپ کی عادت بن جائے، آپ کی سوچ کا حصہ بن جائے۔ اور آخر میں ایک سوال جو شاید سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، کیا صرف کسی خیال پر، کسی بات پر بہت شدت سے یقین کر لینا، چاہے وہ ابھی حقیقت نہ بھی ہو، کیا یہ عمل خود حقیقت کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے؟ وہ بیج جو ہم مسلسل اپنے ذہن کے باغ میں بوتے رہتے ہیں، آخر وہ کیا شکل اختیار کرتے ہیں؟ چیپٹر 5 اسپیشلائزڈ نالج۔ اچھا، تو آج ہم دولت کمانے کے سفر میں آپ کہہ لیں چوتھے قدم پر بات کر رہے ہیں، یعنی خاص علم۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ کافی گہرائی میں جاتا ہے کہ بھئی کون سا علم ضروری ہے اور اہم بات اسے استعمال کیسے کرنا ہے۔ جی بالکل، اور یہ صرف آپ سمجھیں علم اکٹھا کرنے کے بارے میں نہیں ہے۔ اصل چیز یہ سمجھنا ہے کہ اس علم کو منظم کیسے کیا جائے اور پھر مؤثر طریقے سے استعمال میں لایا جائے۔ مواد میں نا ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک عام، دوسرا خاص۔ جی، اور حیرانی کی بات یہ کہ عام علم بھلے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ دولت جمع کرنے میں کچھ خاص مددگار نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ جیسے یونیورسٹی کے پروفیسر ہوتے، علم تو بہت ہوتا ہے لیکن اکثر مالی طور پر وہ اتنے مستحکم نہیں ہوتے۔ بالکل صحیح، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم خود بخود طاقت نہیں بن جاتا، وہ صرف ایک ممکنہ طاقت ہے، پوٹینشل ہے۔ اچھا، اصل طاقت تب بنتی ہے جب اسے منظم کیا جائے، عملی منصوبوں میں ڈھالا جائے اور کسی واضح مقصد جیسے کہ دولت کمانا اس کی طرف لگایا جائے۔ اور دیکھیں، ہمارے تعلیمی نظام میں اکثر یہ کمی رہ جاتی ہے۔ وہ علم حاصل کرنا تو سکھاتے ہیں لیکن اسے منظم اور استعمال کرنا وہ نہیں سکھاتے۔ تو پھر تعلیم یافتہ ہونے کا اصل مطلب کیا ہوا؟ اگر صرف بہت سارا علم یا ڈگریاں کافی نہیں ہیں؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے۔ مواد ایک مختلف تعریف دیتا ہے کہ اصل تعلیم یافتہ وہ شخص ہے جس نے اپنے ذہن کو اتنا ترقی دے لیا ہو کہ وہ جو چاہے حاصل کر سکے، بشرطے کہ وہ دوسروں کے حقوق پامال نہ کرے، یعنی دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر۔ اچھا، تو یہ صلاحیت حاصل کرنا اصل تعلیم ہے؟ جی، اور اس سلسلے میں ہنری فورڈ کی مثال بہت زبردست ہے۔ ہاں، وہ واقعہ جب ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ جاہل ہیں، ہے نا؟ جی بالکل۔ اور انہوں نے عدالت میں کہا تھا کہ مجھے ہر سوال کا جواب خود جاننے کی کیا ضرورت ہے، میں تو ایک بٹن دبا کر کسی بھی موضوع کے ماہر کو بلا سکتا ہوں۔ کیا بات ہے! اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اصل قابلیت یہ جاننا نہیں کہ جواب کیا ہے، بلکہ یہ جاننا ہے کہ ضرورت پڑنے پر علم کہاں سے حاصل کرنا ہے، صحیح۔ اور پھر اسے عملی منصوبوں میں کیسے ڈھالنا ہے۔ فورڈ نے یہ کام اپنے ماسٹر مائنڈ گروپ کی مدد سے کیا۔ یعنی ماہرین کی ٹیم۔ بالکل،
اسی طرح اینڈریو کارنیگی نے کیا. انہیں خود سٹیل بنانے کی تکنیکی تفصیلات نہیں معلوم تھیں، لیکن ان کے گروپ میں وہ لوگ تھے جو یہ جانتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں کو لگتا ہے نا کہ ان کے پاس رسمی تعلیم کی کمی ہے، انہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. قطعی نہیں. وہ ایک ماسٹر مائنڈ گروپ بنا کر یا اس کا حصہ بن کر بھی خاص علم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. یہ تو بڑی امید افزا بات ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علم حاصل کرنا کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں ہے، یہ ایک مسلسل چلنے والا عمل ہے. یعنی سیکھتے رہنا ہے. ہمیشہ. کامیاب لوگ اپنے مقصد یا پیشے سے متعلق خاص علم حاصل کرنا کبھی نہیں چھوڑتے. اور اس کے ذرائع کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلب کہاں سے سیکھا جائے؟ کئی ذرائع لے. آپ کا اپنا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ، دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا یعنی ماسٹر مائنڈ، کالج، یونیورسٹیاں، لائبریریاں ہیں. ہاں، کتابیں. جی. اور پھر خاص تربیتی کورسز بھی ہیں، جیسے آج کل آن لائن کورسز ہیں، شام کی کلاسیں ہیں. ٹھیک. لیکن صرف علم حاصل کر لینا تو کافی نہیں ہوگا، ہے نا؟ بالکل نہیں. اسے خیالات اور عملی منصوبوں کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے. جیسے وہ گروسری سٹور والے سیلزمین کی کہانی ہے مواد میں. جی بتائیے نا. اس کی نوکری چلی گئی، پھر اس نے اکاؤنٹنگ کا خاص علم حاصل کیا اور ایک کامیاب بک کیپنگ سروس شروع کر دی. مطلب علم کو عملی جامہ پہنایا. بہترین مثال ہے. یا وہ خاتون جس نے اپنے بیٹے کی نوکری کے لیے درخواست کا اتنا زبردست منصوبہ بنایا. ہاں، وہ بھی بہت دلچسپ تھی. کہ اس نے صرف یہ نہیں بتایا کہ بیٹا قابل ہے، بلکہ یہ بھی واضح کیا کہ وہ کمپنی کے لیے کیا کانکریٹ فائدہ لا سکتا ہے، اور اسے فوراً اچھی پوزیشن مل گئی. تو یہ اپنی خدمات یا اپنی قابلیت کو مؤثر طریقے سے پیش کرنے کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے. بالکل. اور پھر ڈین ہیلپن کی کہانی ہے. وہ بھی کافی متاثر کن ہے. ایک ایسی نوکری میں تھے جسے وہ بالکل پسند نہیں کرتے تھے. جی. اور وہاں سے نکل کر وہ ایک اعلیٰ عہدے تک پہنچے، صرف اس لیے کہ انہوں نے بڑے اہداف مقرر کیے اور حالات سے سمجھوتا کرنے سے انکار کر دیا. اس سے تو یہ سبق ملتا ہے کہ عزائم یعنی ایمبیشن اور اپنے حالات کو خود کنٹرول کرنے کی کوشش کتنی اہم ہے. یقیناً. اگر آپ اپنی موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہیں تو آپ میں اسے بدلنے کی طاقت ہے. بس ایک واضح مقصد اور منصوبہ چاہیے. تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو بنیادی بات یہ ہے کہ خاص علم حاصل کرنا ضروری ہے. یہ پہلا قدم ہے. جی. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ اسے منظم کیا جائے، اسے عملی منصوبوں میں ڈالا جائے اور یہ سیکھنے کا عمل جاری رکھا جائے. بالکل درست کہا. اور اس سب میں ایک اور کلیدی جز ہے جسے اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، وہ ہے تخیل، امیجنیشن. اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، خاص علم کو جب آپ نئے تخلیقی خیالات کے ساتھ ملاتے ہیں تبھی وہ عملی منصوبے بنتے ہیں جو واقعی کامیابی اور دولت کی طرف لے جا سکتے ہیں. یہ گہری بات ہے. تو یہاں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے. آپ کے پاس جو بھی خاص علم ہے اسے آپ کس نئے منفرد خیال کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں تاکہ اپنے مقصد کے لیے ایک ٹھوس قابل عمل منصوبہ بنا سکیں. باب 6 تخیل. خوش آمدید. آج ہم چھٹے باب پر بات کر رہے ہیں، یعنی تخیل. مصنف کے مطابق یہ ہمارے ذہن کی وہ ورکشاپ ہے، جی ہاں، جہاں سارے منصوبے بنتے ہیں. جی ہاں. اور خواہش کو عملی شکل یہی ملتی ہے. اسے دولت کا 5واں قدم بھی کہا گیا ہے. بالکل صحیح. اور مصنف کا بنیادی خیال یہی ہے کہ انسان جو سوچ سکتا ہے اور جس پر یقین کر سکتا ہے وہ اسے حاصل بھی کر سکتا ہے. اور آج کا جو تیز رفتار زمانہ ہے اس میں تو تخیل کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے. کتاب میں پچھلی صدی کی کچھ بڑی کامیابیوں کا ذکر ہے، جیسے ہوائی جہاز یا فوری مواصلات. جی. یہ سب تخیل کی ہی وجہ سے ممکن ہوا. تو کیا واقعی ہماری حد صرف وہیں تک ہے جہاں تک ہمارا تخیل جاتا ہے؟ مصنف تو یہی مانتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ابھی ٹھیک سے صلاحیت کو استعمال کرنا شروع ہی نہیں کیا. وہ تخیل کی 2 خاص قسمیں بتاتے ہیں. اچھا، کون سی؟ ایک ہے ترکیبی تخیل، سنتھیٹک امیجنیشن. ترکیبی تخیل. جی. اس میں ہم پرانے خیالات، تصورات، منصوبے ان کو نئی ترتیب دیتے ہیں. یعنی کچھ نیا نہیں بناتے، بس موجودہ چیزوں کو جوڑتے ہیں. بالکل. جیسے تجربہ، تعلیم، مشاہدہ، ان سے جو مواد ملتا ہے یہ اس پر کام کرتا ہے. زیادہ تر موجد وہ یہی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری قسم؟ دوسری ہے تخلیقی تخیل، کریٹو امیجنیشن.
مصنف کے مطابق یہ وہ صلاحیت ہے جو ہمارے ذہن کو وہ جسے لامحدود ذہانت کہتے ہیں انفینٹ انٹیلیجنس اس سے براہ راست جوڑتی ہے۔ لامحدود ذہانت؟ یہ تو بڑا گہرا تصور ہے۔ جی ہاں، یہیں سے وہ نئے بنیادی خیالات آتے ہیں، الہام جسے کہتے ہیں، یا وہ اچانک آنے والے آئیڈیاز۔ اچھا، ہنچ یا انسپریشن۔ بالکل۔ اور یہ اکثر تب زیادہ کام کرتی ہے جب ذہن بہت متحرک ہو، جیسے کسی شدید خواہش کی حالت میں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ دونوں ہی قسمیں، ترکیبی بھی اور تخلیقی بھی، استعمال کرنے سے بہتر ہوتی ہیں، مشق سے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے، خاص طور پر تخلیقی تخیل اور لامحدود ذہانت والا حصہ۔ لیکن عملی طور پر، خاص کر پیسے کمانے کے حوالے سے، یہ تخیل کیسے کام کرتا ہے؟ خواہش کو پیسے میں کیسے بدلتا ہے؟ دیکھیں، خواہش بذات خود تو بس ایک خیال ہے، ایک غیر محسوس سی تحریک۔ جی۔ اسے ٹھوس شکل دینے کے لیے، یعنی دولت میں بدلنے کے لیے، ایک منصوبے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ منصوبہ بنتا ہے تخیل کی ورکشاپ میں، زیادہ تر ترکیبی تخیل سے۔ ٹھیک ہے۔ مصنف اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی خواہش اور اسے حاصل کرنے کا منصوبہ لکھ لیتا ہے نا۔ اچھا، لکھنا ضروری ہے؟ جی، ان کے مطابق یہ بہت اہم ہے۔ یہ گویا پہلا قدم ہے اس غیر محسوس خواہش کو ٹھوس شکل دینے کا، خیال کی توانائی کو مادی شکل دینا۔ واہ، اس سلسلے میں کتاب میں کچھ مثالیں بھی ہیں، کافی زبردست۔ جی ہاں، جیسے کوکا کولا کی کہانی، وہ فارماسسٹ ایسا کینڈلر، انہوں نے ایک فارمولا خریدا، بالکل اور اس میں ایک اہم جز ڈالا، اور وہ جز تھا تخیل۔ صحیح، اور اسی تخیل نے اسے دنیا بھر میں پھیلا دیا۔ اور وہ ڈاکٹر فرینک گنسولس والی کہانی بھی تو ہے۔ او ہاں، وہ تو کمال کی مثال ہے۔ وہ کالج بنانے کے لیے $10 لاکھ چاہتے تھے۔ جی، اور ان کا مقصد بالکل واضح تھا، خواہش شدید تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 1 ہفتے میں رقم حاصل کرنی ہے۔ اور پھر وہ خطبہ تیار کیا، اگر میرے پاس $10 لاکھ ہوتے تو میں کیا کرتا؟ ہاں، اور حیران کیس طور پر خطبہ دینے سے بھی پہلے صرف 36 گھنٹے میں فلپ ڈی آرمر نے انہیں وہ رقم دے دی۔ بالکل، یہ واضح مقصد، منصوبہ بندی اور شدید خواہش کی طاقت دکھاتا ہے، اور یہ بھی کہ جب یقین پختہ ہو تو وسائل خود بخود آ جاتے ہیں۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ مطلب کیا صرف محنت کرنا ہی سب کچھ نہیں ہے؟ کتاب تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اصل میں مصنف کا نقطہ نظر یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بڑی دولت صرف محنت اور ایمانداری سے نہیں آتی، اچھا؟ بلکہ اس کے لیے واضح مطالبات، یعنی کلیئر گولز اور اصولوں کا اطلاق ضروری ہے۔ منصوبے چاہیے۔ ان کے خیال میں خیالات، آئیڈیاز بذات خود بڑی طاقتور چیز ہیں، انہیں بیچا جا سکتا ہے۔ یعنی آئیڈیا از دا ریئل کموڈٹی۔ ایک طرح سے جی، اصل چیز ہے مقصد کی وضاحت اور اسے حقیقت بنانے کا منصوبہ۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تخیل یہ صرف خواب دیکھنا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ یہ ایک بہت ہی عملی، طاقتور ذہنی صلاحیت ہے جسے ہم استعمال کر کے بہتر بنا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہی وہ چابی ہے جو خواہشوں کو حقیقت کا روپ دیتی ہے، بشرطے کہ اسے واضح مقصد اور منصوبے کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ بالکل درست۔ اور آخر میں ایک نقطہ جو کتاب کے آخر میں بھی ہے، غور کرنے کے لیے۔ جی؟ کامیابی کو وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی، ناکامی کوئی بہانہ قبول نہیں کرتی۔ واہ، گہری بات ہے۔ جی، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنے تخیل کو کیسے استعمال کر رہے ہیں یا شاید نظر انداز کر رہے ہیں۔ باب 7، منظم منصوبہ بندی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں خواہش کو حقیقت میں بدلنے کی، خاص طور پر دولت کے حصول میں۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کا راز ہے منظم منصوبہ بندی میں، یہ 6واں قدم بتایا گیا ہے۔ جی بالکل، یہ وہ پل ہے جو خواہش کو، آپ کہہ سکتی ہیں، ٹھوس نتیجے تک پہنچاتا ہے۔ بغیر منصوبے کے تو خواہشیں بس خواب ہی رہتی ہیں۔ تو یہاں بات ہو رہی ہے ٹھوس عملی منصوبے بنانے کی۔ تو پہلا قدم کیا بتایا گیا؟ کتاب میں ایک ماسٹر مائنڈ گروپ بنانے کا ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ بہت ہی کلیدی نقطہ ہے، یعنی ایسے لوگوں کا ایک اتحاد بنانا جن کی مہارت یا علم آپ کو اپنے منصوبے کے لیے چاہیے۔ اچھا۔ لیکن صرف لوگوں کو اکٹھا کرنا نہیں ہے، 2 باتیں اہم ہیں۔ جی۔
ایک تو یہ کہ آپ کو واضح کرنا ہوگا کہ آپ ان ممبرز کو ان کے وقت اور تعاون کے بدلے کیا فائدہ دیں گے. یعنی کوئی معاوضہ ضروری نہیں کہ پیسوں کی شکل میں ہو. جی بالکل، کوئی نہ کوئی باہمی فائدہ ضروری ہے. اور دوسری اور شاید سب سے اہم بات وہ ہے ہم آہنگی. ہم آہنگی مطلب یعنی گروپ میں مکمل ہم آہنگی، ایک ذہنی مطابقت. کتاب کہتی ہے کہ اس کے بغیر ماسٹر مائنڈ کا اصول کام نہیں کر سکتا. اس کے لیے باقاعدہ ملنا بھی ضروری ہے، کم از کم ہفتے میں 2 بار، جب تک منصوبہ پایۂ تکمیل تک نہ پہنچے. صحیح، یعنی صرف میٹنگ نہیں بلکہ ذہنوں کا ملنا ضروری ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے، لیکن کیا ہوتا ہے جب منصوبہ ناکام ہو جائے؟ اکثر لوگ یہیں پر ہمت ہار جاتے ہیں میرے خیال میں. بالکل، اور کتاب اسی لیے مستقل مزاجی یعنی پرسسٹنس پر بہت زور دیتی ہے. یعنی لگے رہنا، ہار نہیں ماننا. جی، اگر ایک منصوبہ ناکام ہوتا ہے تو اسے فوراً ایک نئے سے بدل دیں. کتاب اسے عارضی شکست کہتی ہے. عارضی شکست، یہ دلچسپ ہے. مطلب یہ فائنل نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ کے منصوبے میں کہیں کوئی کمزوری تھی، بس اسے ٹھیک کریں، نیا منصوبہ بنائیں. وہ تھامس ایڈیسن کی مثال بھی تو دی ہے. ہاں سنا ہے. کہتے ہیں 10,000 بار عارضی شکست کا سامنا کیا، تب جا کر کامیابی ملی. 10,000 بار؟ واقعی؟ جی، تو نکتہ یہ ہے، ہارنے والا کبھی نہیں جیتتا اور جیتنے والا کبھی ہار نہیں مانتا. یہ رویہ اپنانا ہوگا. یہ تو ذہنیت کی بات ہے. اچھا، منصوبہ بنا لیا، ماسٹر مائنڈ گروپ بھی ہے، مستقل مزاجی بھی آ گئی. اب کیا قیادت یعنی لیڈرشپ کا بھی کوئی کردار ہے؟ جی ہاں، بہت اہم کردار ہے. کتاب کہتی ہے کہ دنیا میں بنیادی طور پر 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیڈر اور پیروکار. اچھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر عظیم لیڈر جو ہیں وہ پہلے اچھے پیروکار تھے. اوہ، یعنی فالوور ہونا بھی برا نہیں اگر آپ سیکھ رہے ہوں؟ بالکل، ایک ذہین پیروکار اپنے لیڈر سے بہت کچھ سیکھتا ہے. اچھے لیڈر میں کچھ خاص صفات ہوتی ہیں، جیسے ہمت، خود پر قابو، انصاف پسندی، فیصلوں میں پختگی. واضح منصوبے. جی، اور دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے کی صلاحیت، یہ بہت ضروری ہے. اور قیادت کی اقسام بھی بتائی گئی ہیں؟ ہاں، 2 بنیادی اقسام ہیں. ایک رضامندی سے قیادت یعنی لیڈرشپ بائی کنسنٹ، یہ سب سے مؤثر ہے. اور دوسری ہے زبردستی کی قیادت یعنی لیڈرشپ بائی فورس، جو ظاہر ہے زیادہ دیر نہیں چلتی. کتاب میں قیادت میں ناکامی کی وجوہات بھی ہوں گی پھر؟ جی بالکل، جیسے تفصیلات کو منظم نہ کر پانا یا تکبر، خود غرضی، وفاداری کی کمی وغیرہ. یہ جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ کیا نہیں کرنا ہے. صحیح کہا. ناکامی کی کوئی فہرست بھی دیے؟ جی، ناکامی کی 30 بڑی وجوہات کی فہرست ہے. کافی لمبی ہے. 30 وجوہات؟ کون کون سی ہیں موٹی موٹی؟ جیسے واضح مقصد کا نہ ہونا، نظم و ضبط کی کمی، ٹال مٹول یعنی پروکریسٹینیشن، صحت کا خیال نہ رکھنا، منفی رویہ وغیرہ. اہم بات یہ ہے کہ کتاب کے مطابق ہر کسی کو اپنا ایمانداری سے تجزیہ کرنا چاہیے. خود شناسی بہت ضروری ہے. خود شناسی، ٹھیک. اور اگر کوئی اپنی ذاتی خدمات مطلب اپنی مہارت یا وقت فروخت کر رہا ہو، اس کے لیے بھی کوئی خاص بات ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے ایک QQS فارمولا. ہاں، QQS فارمولا، یہ بہت کارآمد ہے. یہ کیا ہے QQS؟ پالیکی یعنی معیار، کوانٹٹی یعنی مقدار، اور مناسب اسپرٹ آف کوآپریشن یعنی تعاون کا جذبہ. اچھا، تو مطلب یہ کہ بہترین کوالٹی کا کام کریں. جی، اور اپنی پوری صلاحیت کے مطابق مقدار میں کریں. اور خوشگوار ملنسار رویے کے ساتھ. بالکل. کتاب کہتی ہے کہ آپ کی خدمات کی قدر اور آپ کا معاوضہ وہ ان 3 چیزوں پر منحصر ہے. زبردست. تو اگر ہم اس ساری بات چیت کو سمیٹیں، خواہش کو حقیقت بنانے کا سفر منظم منصوبوں سے شروع ہوتا ہے. جی. اور اس سفر میں اکثر دوسروں کے ہم آہنگ تعاون یعنی ماسٹر مائنڈ کی ضرورت پڑتی ہے. راستے میں ناکامیاں یعنی عارضی شکستیں آئیں گی، لیکن مستقل مزاجی کلید ہے. بالکل. مؤثر قیادت اور اپنی کمزوریوں کو پہچاننا یہ بھی بہت اہم ہے. اور آخر میں یہ کہ آپ کی کامیابی آپ کے منصوبوں سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی. جی ہاں، جتنے ٹھوس اور قابل عمل منصوبے ہوں گے، کامیابی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے. اسی لیے کتاب آخر میں سالانہ خود احتسابی پر
یعنی سیلف انالیسس پر بہت زور دیتی ہے۔ اس کے لیے وہ 28 سوالات بھی ہیں، ٹھیک، اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جانچنے کے لیے۔ جی بالکل۔ تو آخر میں ایک سوال جو شاید سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ اور کیا ہمارے پاس اسے حاصل کرنے کا کوئی ٹھوس، قابل عمل منصوبہ ہے؟ اور کیا ہم اس پر مستقل مزاجی سے عمل بھی کر رہے ہیں؟ باب 8 فیصلہ۔ آج ہم فیصلے کی طاقت اور کامیابی کے 8ویں باب کا جائزہ لے رہے ہیں، اور یہ باب سیدھا اسی نقطے پر آتا ہے کہ فیصلے کرنے کی صلاحیت کامیابی کے کتنی اہم ہے۔ جی بالکل۔ کتاب تو یہاں تک کہتی ہے کہ فیصلہ نہ کر پانا وہ ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ بالکل، اور مصنف صرف یہ کہتا نہیں بلکہ دیکھیں اعداد و شمار بھی دیتا ہے۔ 25,000 سے زیادہ ناکام لوگوں کا جب تجزیہ کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ فیصلہ کرنے میں ہچکچاہٹ یا تاخیر جو ہے وہ ناکامی کی 30 بڑی وجوہات میں تقریباً سر فہرست تھی۔ اچھا۔ دوسری طرف جب لاکھوں ڈالر کمانے والے سینکڑوں افراد کا تجزیہ ہوا تو ان سب میں ایک چیز مشترک تھی، وہ یہ کہ وہ فیصلے بہت تیزی سے کرتے تھے، اور اگر کبھی انہیں بدلنا بھی پڑتا تھا تو بہت شاذ و نادر، بہت سوچ سمجھ کر، آہستہ آہستہ۔ تو یہ تو فرق تو بہت ہی واضح ہے، یعنی کامیاب لوگ جلدی فیصلہ کرتے ہیں اور پھر اہم بات یہ کہ اس پر قائم رہتے ہیں، صحیح۔ جبکہ جو ناکام ہیں وہ یا تو فیصلہ کرنے میں بہت دیر لگاتے ہیں یا پھر بہت جلدی اور اکثر اپنے فیصلے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ تو بالکل دو مختلف راستے ہو گئے۔ جی ہاں۔ اور اس سلسلے میں ہنری فورڈ کی مثال بہت دلچسپ ہے۔ وہ مشہور تھے اپنے فوری اور اٹل فیصلوں کے لیے، اور فیصلے بدلنے میں تو بہت ہی سست تھے۔ اچھا۔ جی، یہاں تک کہ لوگ انہیں ضدی بھی سمجھتے تھے، جیسے ان کی مشہور زمانہ ماڈل ٹی کار۔ بہت سے مشیر خریدار سب کہہ رہے تھے کہ اسے بدلیں، لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ تو یہ ضد تھی یا پختہ یقین؟ اگرچہ شاید انہوں نے ماڈل بدلنے میں دیر کی، لیکن اسی مضبوط فیصلے نے انہیں وہ بے پناہ دولت کمانے کا موقع دیا تبدیلی ضروری ہونے سے پہلے۔ تو یہ رویہ سست فیصلوں اور جلد تبدیلیوں سے تو کہیں بہتر لگتا ہے۔ یقیناً بہتر تھا، لیکن یہ جو آپ نے کہا نا کہ دوسروں کی رائے، یہیں پر کتاب ایک اور بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہے کہ جو لوگ ناکام ہوتے ہیں وہ اکثر دوسروں کی رائے سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں۔ اچھا۔ جیسے اخبارات کیا کہہ رہے ہیں، پڑوسی کیا سوچ رہے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ رائیں دنیا کی سب سے سستی شے ہے، ہر کوئی آپ کو مفت مشورہ دینے کو تیار ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ تو اگر کوئی شخص دوسروں کی رائے پر اپنے فیصلے کرنے لگے تو وہ کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا، خاص طور پر اپنی خواہش کو دولت میں بدلنے میں تو بالکل نہیں۔ دوسروں کی رائے پر انحصار کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی اپنی کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ تو مشورہ کیا ہے کہ اپنے فیصلے خود کریں اور ان پر عمل کریں؟ کتاب میں ماسٹر مائنڈ گروپ کا بھی ذکر ہے، اس پر بھروسہ کرنے کا کہا گیا ہے۔ جی، ماسٹر مائنڈ سے مراد اصل میں آپ کے وہ قریبی قابل اعتماد ساتھی ہیں جو آپ کے مقصد سے پوری طرح ہمدرد ہے، ہم آہنگ ہیں۔ آپ ان کی رائے لے سکتے ہیں، ان سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ صرف ان سے؟ جی، کتاب یہی کہتی ہے، کیونکہ قریبی دوست اور رشتہ دار بھی، چاہے ان کی نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، وہ بغیر ارادے کے اپنی رائے یا بعض اوقات مذاق سے بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ بات غور طلب ہے کہ نیت اچھی ہونے کے باوجود نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو اپنا دماغ استعمال کرنا، معلومات خاموشی سے جمع کرنا اور زیادہ سننے اور کم بولنے کی عادت ڈالنا، یہ سب اہم ہے۔ بہت اہم، خاص طور پر کم بولنے والی بات۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ اکثر اپنے منصوبے پہلے ہی ظاہر کر دیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ حسد کرنے والوں کو انہیں ناکام بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ یعنی پہلے کر کے دکھاؤ پھر بتاؤ۔ بالکل، دنیا کو بتاؤ کہ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو، لیکن پہلے کر کے دکھاؤ۔ یہ ایک پرانی کہاوت ہے۔ صحیح۔ کتاب فیصلوں کی قدر کو ہمت سے بھی جوڑتی ہے کہ فیصلے کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی اس کے لیے ہمت درکار تھی۔ جی ہاں، تاریخ ایسے فیصلوں سے بھری پڑی ہے جن کے لیے غیر معمولی ہمت چاہیے۔ بڑے پرخطر فیصلے تھے، جیسے ابراہم لنکن کا غلامی کے خاتمے کا اعلان کرنا۔ انہیں معلوم تھا کہ اس کا نتیجہ خانہ جنگی ہو سکتا ہے، جانیں جا سکتی ہیں۔ یا جیسے سقراط کا زہر پینا، اصولوں پر سمجھوتا کرنے کے بجائے۔ بالکل، یا رابرٹ ای لی کا یونین چھوڑ کر جنوب کا ساتھ دینا۔ یہ سب ہمت کے فیصلے تھے جن میں جان کا خطرہ تھا۔
اور شاید سب سے بڑی مثال جو کتاب میں بھی ہے وہ 4 جولائی 1776 کی، جو فلڈیلفیا میں 56 افراد نے آزادی کے اعلان نامے پر دستخط کیے۔ جی، وہ ایک غیر معمولی لمحہ تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ اگر یہ کوشش ناکام ہوئی تو اس فیصلے کا مطلب ان سب کے لیے پھانسی کا پھندا ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی فیصلہ نہیں تھا، یہ تو زندگی اور موت کا سوال تھا۔ اور یہ فیصلہ بھی دیکھیں چند افراد کے ذہنوں میں شروع ہوا۔ سیموئل ایڈمز، جان ہینکاک، رچرڈ ہنری لی، انہوں نے خطرات کے باوجود ہمت اور یقین سے کام لیا۔ انہوں نے وہ کمیٹی آف کورسپونڈنس بنائی، ایک طرح کا ماسٹر مائنڈ گروپ تشکیل دیا، دھمکیوں کا سامنا کیا۔ ایڈمز کو تو رشوت کی پیشکش اور غداری کے الزام کی دھمکی بھی ملی، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ جی ہاں، اور پھر وہ کانٹیننٹل کانگریس کے انعقاد کا فیصلہ جو ایڈمز نے ایک خفیہ میٹنگ میں دروازہ بند کر کے کروایا تھا، وہ شاید آزادی کے اعلان سے بھی زیادہ اہم تھا، کیونکہ اس کے بغیر وہ اعلان ممکن ہی نہ ہوتا۔ واہ، تو یہ جو طاقت آزادی کے اعلان کے پیچھے تھی، کتاب کہتی ہے کہ وہی طاقت ہر فرد کو اپنی زندگی پر قابو پانے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ بالکل، یہ طاقت کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ خواہش، فیصلہ، یقین، استقامت، ماسٹر مائنڈ اور منظم منصوبہ بندی۔ یہ وہی اصول ہیں جن کا ذکر کتاب میں بار بار آتا ہے۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ فیصلہ نہ کرنے کی عادت اکثر جوانی میں شروع ہوتی ہے، اور ہمارا تعلیمی نظام بھی وہ اسے ایک طرح سے پختہ کرتا ہے۔ ہاں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ زیادہ تر لوگ ملازمتیں کیوں کرتے ہیں؟ کتاب کے مطابق اس لیے کہ ان میں ایک مخصوص مقام کا منصوبہ بنانے اور اس کا فیصلہ کرنے کی کمی ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی۔ کیونکہ ہر یقینی فیصلے کے لیے ہمت چاہیے۔ جیسے ان 56 دستخط کنندگان نے اپنی جانیں داؤ پر لگائیں، اسی طرح ایک فرد جو ایک خاص ملازمت چھوڑ کر اپنا کام شروع کرنے یا مالی آزادی کا فیصلہ کرتا ہے، وہ بھی ایک طرح سے اپنی معاشی آزادی، اپنی سیکیورٹی کو داؤ پر لگاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو بنیادی پیغام، قصہ مختصر یہ ہے کہ جو لوگ تیزی اور مضبوطی سے فیصلے کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور عموماً اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ جی، دنیا ان لوگوں کے لیے راستہ بنا دیتی ہے جن کے الفاظ اور اعمال سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک گہری سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کون سی غیر محسوس طاقت ہے جو ایک پختہ فیصلے کے ذریعے متحرک ہوتی ہے، چاہے وہ فیصلہ قوم کی آزادی کے لیے ہو یا ذاتی دولت کے حصول کے لیے۔ کتاب کہتی ہے یہ قدرت کے لازوال قوانین ہیں جو ہر اس شخص کے لیے دستیاب ہیں جو ان پر یقین رکھنے اور انہیں استعمال کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ باب 9، استقامت۔ آج ہم بات کر رہے ہیں دولت مندی کے 8ویں قدم پر، جو ہے استقامت، یعنی وہ مسلسل کوشش، وہ لگے رہنا جو کسی بھی خواہش کو اس کے مالی انجام تک، مطلب پیسے تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کی جڑ جو ہے نا، وہ قوت ارادی ہے، ول پاور جسے کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور جب یہ قوت ارادی اور خواہش صحیح طرح سے مل جائیں تو ایک بڑی زبردست جوڑی بنتی ہے، ناقابل شکست قسم کی۔ صحیح کہا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تر لوگ وہ پہلی مخالفت یا ذرا سی مشکل آئی نہیں کہ بس اپنے مقصد کو چھوڑنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ بالکل، یہ بہت عام مشاہدہ ہے۔ ہاں، اور صرف کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو تمام مشکلات کے باوجود ڈٹے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اپنا مقصد حاصل نہ کر لیں۔ جی، اور دیکھیں یہی استقامت کی کمی کتاب کے مطابق ناکامی کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ یہ کمزوری ہے تو بہت عام، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کوشش سے اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اچھا؟ جی، لیکن اس پر قابو پانا کتنا آسان ہوگا، یہ مکمل طور پر آپ کی خواہش کی شدت پہ منحصر ہے۔ مطلب اگر خواہش کمزور ہے تو نتیجے بھی کمزور ہی ہوں گے۔ جیسے ٹھنڈی آگ سے کم گرمی ملتی ہے۔ بالکل وہی بات۔ تو اگر کسی کو لگے کہ اس میں استقامت کی کمی ہے تو علاج یہ ہے کہ اپنی خواہش کی آگ کو اور تیز کیا جائے۔ خواہش کی آگ کو تیز کرنا؟ ہاں، کیونکہ ہر کامیابی کا جو نقطہ آغاز ہے وہ تو خواہش ہی ہے، اور دولت بھی اب دیکھیں ان ذہنوں کی طرف خود بخود کھنچی چلی آتی ہے جو اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی منی کانشیسنس۔ بالکل، دولت کا شعور۔ اور جہاں یہ نہیں ہوتا نا، وہاں غربت کا شعور یعنی پاورٹی کانشیسنس وہ خود ہی جگہ بنا لیتا ہے، ذہن خالی نہیں رہتا۔ صحیح، تو یہ ایک ذہنی حالت ہوئی جسے پروان چڑھانا ہے۔
تو پھر کیسے کریں یہ؟ کتاب کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ دیکھیں، کتاب کہتی ہے کہ استقامت ایک ذہنی حالت ہے جسے بنایا جا سکتا ہے، پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی کچھ بنیادیں ہیں، کچھ وجوہات ہیں، کیا ہے وہ؟ جیسے مقصد کا بالکل واضح ہونا، پتہ ہو کہ کیا چاہیے، پھر شدید خواہش، خود اعتمادی یعنی اپنے آپ پر یقین۔ منصوبوں کا ہونا بھی ضروری ہے نا؟ جی ہاں، بالکل، ٹھوس منصوبے اور پھر درست علم، مطلب اندازوں پر نہیں، صحیح معلومات پر فیصلے کرنا، دوسروں کے ساتھ تعاون، قوت ارادی، اور ایک بہت اہم چیز، عادت۔ عادت؟ جی، استقامت دراصل عادت کا ہی نتیجہ ہے، اسے ایک عادت بنانا پڑتا ہے۔ یہ تو ہوئی استقامت پیدا کرنے کی باتیں، لیکن اس کی کمی کی بھی کچھ نشانیاں ہوں گی، متن میں اس کا ذکر ہے؟ ہاں بالکل ہے، کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کیسے پہچانے کہ استقامت کی کمی ہے، جیسے یہی نہ پتا ہونا کہ آخر چاہیے کیا زندگی سے، ٹال مٹول کرنا، ہر کام کو کل پر ڈالنا۔ پروکریسٹینیشن۔ جی، پھر دلچسپی کی کمی، نئی چیزیں سیکھنے کا شوق نہ ہونا، فیصلے کرنے میں ہچکچاہٹ، اور ایک چیز جو شاید سب سے زیادہ نقصان دہ ہے، وہ کیا؟ تنقید کا خوف، فیئر آف کرٹیسزم۔ ہاں، یہ تو بہت گہری بات ہے، مطلب یہ ڈر کہ لوگ کیا کہیں گے؟ بالکل، اور یہ خوف اکثر لاشعوری طور پر کام کرتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ لوگ اپنے قریبی رشتہ داروں، دوستوں کے ڈر سے بڑے فیصلے نہیں کر پاتے۔ کاروبار میں رسک نہیں لیتے۔ جی، یا بڑے مقاصد نہیں بناتے کہ کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں، اور یہ خوف بعض اوقات کامیابی کی جو خواہش ہوتی ہے نا، اس سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ استقامت والے ہوتے ہیں وہ اس خوف سے کیسے نمٹتے ہیں؟ وہ ناکامی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ناکامی کو ایک عارضی چیز سمجھتے ہیں، ایک وقتی رکاوٹ۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ ہر ناکامی اپنے ساتھ ایک برابر یا اس سے بڑے فائدے کا بیج لاتی ہے۔ اچھا۔ کتاب میں فنی ہرسٹ کی مثال دی ہے، ایک مصنفہ تھیں، ان کی ایک کہانی شائع ہونے سے پہلے آپ اندازہ کریں 36 بار مسترد ہوئی۔ 36 بار؟ جی ہاں، لیکن وہ ڈٹی رہیں، لگی رہیں، اور آخرکار کامیاب ہوئیں۔ اسی طرح کیٹ سمتھ کی مثال ہے، جو ایک گلوکارہ تھی، برسوں تک انہوں نے بغیر کسی معاوضے کے گایا، صرف اپنے مقصد پر یقین تھا، استقامت تھی، یہاں تک کہ کامیابی ملی۔ یہ مثالیں تو واقعی ہمت بڑھاتی ہیں۔ تو اگر کوئی اپنی زندگی میں یہ استقامت پیدا کرنا چاہے تو کیا کوئی عملی اقدامات ہیں، کوئی سٹیپس؟ جی، کتاب میں 4 بہت واضح اور آسان اقدامات بتائے گئے ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلا، ایک بالکل واضح مقصد، متعین مقصد جس کے لیے شدید جلتی ہوئی خواہش ہو، مطلب بس وہی چاہیے اور کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، ایک متعین منصوبہ ہو اور اس منصوبے پر مسلسل عمل کیا جائے، روزانہ، چاہے تھوڑا ہی ہو۔ تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ کہ اپنے ذہن کو ہر قسم کے منفی، حوصلہ شکن اثرات کے لیے سختی سے بند کر لیں، خاص طور پر جو آپ کے قریبی لوگ، رشتہ دار، دوست منفی باتیں کرتے ہیں ان سے بچیں۔ یہ مشکل کام ہے۔ مشکل ہے لیکن ضروری ہے۔ اور چوتھا قدم ہے کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ ایسے لوگوں کے ساتھ دوستانہ تعلق، ایک اتحاد بنانا جو آپ کو آپ کے منصوبے اور مقصد پر قائم رہنے کی ہمت دلائیں، آپ کو حوصلہ دیں۔ یعنی ایک سپورٹ سسٹم۔ بالکل، ایک ماسٹر مائنڈ الائنس کی طرح ہے۔ یہ وہ 4 اقدامات ہیں جو کسی کو بھی اپنی معاشی تقدیر بدلنے میں مدد دے سکتے ہیں، مالی آزادی حاصل کرنے، دولت، عزت، شہرت کمانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور یہ نام نہاد اچھے مواقع یا فیوریبل بریکس کا انتظار کرنے کے بجائے انہیں خود پیدا کرنے کا طریقہ ہے۔ بالکل، استقامت قسمت پر انحصار ختم کر دیتی ہے، آپ خود اپنی قسمت بناتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ استقامت شاید سننے میں کوئی بہت ڈرامٹک یا بہادرانہ چیز نہ لگے، لیکن کامیابی کی عمارت میں اس کی اہمیت ویسی ہی ہے جیسے سٹیل کے لیے کاربن کی۔ اس کے بغیر ڈھانچہ کمزور رہ جاتا ہے۔ صحیح کہا، یہ ایک ذہنی رویہ ہے، ایک عادت ہے جسے بنایا جا سکتا ہے۔ شدید خواہش، واضح منصوبہ بندی اور صحیح ذہنی رویہ، ان سب سے مل کر یہ عادت بنتی ہے۔ اور آخر میں ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات، کیا حال ہی میں کوئی ایسی ناکامی، کوئی مشکل، کوئی چیلنج سامنے آیا ہے جسے اگر استقامت کے زاویے سے دیکھا جائے تو شاید اس کے اندر مستقبل کی کسی بڑی کامیابی کا کوئی بیج چھپا ہوا مل جائے؟ چیپٹر 10 پاور آف دا ماسٹر مائنڈ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ماسٹر مائنڈ کی طاقت پر،
یہ ایک بڑا دلچسپ تصور ہے نا جی بالکل. کہ کامیابی کے لیے خاص طور پر اگر مالی کامیابی کی بات کریں تو طاقت چاہیے. صحیح. لیکن یہ طاقت یہ ہے کیا اصل میں؟ صرف علم؟ نہیں، صرف علم نہیں، یہ ہے منظم علم، وہ علم جسے سمجھداری سے استعمال کیا جائے. اچھا، منظم تو مطلب صرف پلان بنانا کافی نہیں؟ بالکل نہیں. اصل چیز ہے ان پلانز پر عمل کرنے کے لیے جو کوشش چاہیے وہ بھی منظم. اور یہ منظم کوشش آتی ہے ماسٹر مائنڈ سے. تو آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ماسٹر مائنڈ کیا چیز ہے، کیسے کام کرتا ہے اور ظاہر ہے ہمیں اپنے مقاصد تک پہنچنے میں کیسے مدد دے سکتا ہے. جی بالکل. دیکھیں، بہت سادہ الفاظ میں ماسٹر مائنڈ کا مطلب ہے دو یا زیادہ لوگوں کا علم اور ان کی کوشش جو ایک خاص مقصد کے لیے ہم آہنگی کے ساتھ مل جائیں. ہم آہنگی، یہ لفظ اہم لگ رہا ہے. بہت اہم ہے. مصنف کہتے ہیں کہ بڑی طاقت حاصل کرنے کے لیے تو یہ اصول استعمال کرنا تقریباً لازمی ہے. اچھا، لازمی؟ جی، اور اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہے معاشی پہلو. ٹھیک ہے. وہ صاف نظر آتا ہے، مطلب آپ کو ایک گروپ مل جاتا ہے جو آپ کو مشورہ دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، مدد کرتا ہے، اور وہ بھی پوری ہم آہنگی سے. آپ دیکھیں جتنی بھی بڑی دولتیں بنی ہیں نا، ان کے پیچھے اکثر ایسا کوئی نہ کوئی اتحاد ہوتا ہے. صحیح، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ٹیم ورک والی بات. لیکن آپ نے کہا دو پہلو ہیں. جی، دوسرا پہلو ہے نفسیاتی، سائیکک. اور یہ تھوڑا زیادہ گہرا ہے. اچھا، کیسے؟ مصنف کا کہنا ہے کہ جب دو ذہن واقعی ہم آہنگی میں ملتے ہیں نا، تو ایک تیسری نظر نہ آنے والی قوت پیدا ہوتی ہے. تیسری قوت؟ ہاں، وہ اسے ایک تیسرے دماغ سے تشبیہ دیتے ہیں. تیسرا دماغ؟ ہاں، یہ تو بہت الگ بات ہے نا. وہ کہتے ہیں انسانی ذہن توانائی کی ایک شکل ہے. تو جب دو یا زیادہ ذہن ہم آہنگی میں جڑتے ہیں تو وہ مل کر زیادہ توانائی پیدا کرتے ہیں. ایک طرح کی ذہنی کیمسٹری. واہ، یعنی یہ صرف مل کر کام کرنے سے زیادہ ہے؟ جی، مصنف کا تو یہی ماننا ہے. اس کی کوئی مثالیں ہیں ہمارے پاس کتاب میں؟ جی ہاں، بالکل ہیں. اینڈریو کارنیگی کی. مصنف نے یہ اصول انہی سے سیکھا تھا. اچھا. کارنیگی صاحب نے اپنی پوری دولت کا سہرا تقریباً 50 آدمیوں کے ایک ماسٹر مائنڈ گروپ کو دیا. 50 لوگ؟ جی، جو سٹیل بنانے اور بیچنے کے لیے بالکل ہم آہنگی سے کام کرتے تھے. یہ تو زبردست بات ہے. 50 ذہن، ایک مقصد. اور وہ بیٹری والی مثال بھی دی انہوں نے. ہاں، وہ مجھے بہت دلچسپ لگی. کہ جیسے کئی بیٹریاں مل کر ایک بیٹری سے زیادہ توانائی دیتی ہیں، بالکل ویسے ہی ہم آہنگی میں کام کرنے والے دماغ مل کر ایک اکیلے دماغ سے زیادہ فکری توانائی پیدا کرتے ہیں. اور یہ بڑھی ہوئی توانائی سب کو ملتی ہے؟ جی ہاں، گروپ کے ہر فرد کے لیے یہ دستیاب ہو جاتی ہے. یہ بہت اہم نکتہ ہے. اچھا، اور ہنری فورڈ کا بھی ذکر ہے؟ جی، ہنری فورڈ، وہ غربت سے آئے، زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. لیکن ان کی ترقی تب بہت تیز ہوئی جب وہ تھامس ایڈیسن، ہاروی فائرسٹون، جان بروز جیسے بڑے دماغوں کے دوست بنے، ان کے ساتھ ہم آہنگی میں آئے. تو انہوں نے ان سے سیکھا بھی، اور مصنف کہتے ہیں کہ انہوں نے ان لوگوں کے علم، تجربے، یہاں تک کہ ان کی روحانی قوتوں کو اپنے اندر جذب کیا. جذب کیا؟ مطلب یہ کہ ایک اصول ہے، آپ جن لوگوں کے ساتھ گہری ہمدردی اور ہم آہنگی رکھتے ہیں نا، آپ ان کی فطرت، ان کی عادتیں، ان کی سوچ کی طاقت اپنانے لگتے ہیں. یہ تو بہت گہری بات ہے. یعنی صحبت کا اثر، لیکن بہت گہرے لیول پر. بالکل، یہ تعلقات کی طاقت ہے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ علم یا طاقت آتی کہاں سے ہے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے. ذرائع کیا ہیں؟ مصنف 3 بڑے ذرائع بتاتے ہیں. پہلا اور سب سے بڑا ہے لامحدود ذہانت، انفینٹ انٹیلیجنس. لامحدود ذہانت؟ جی، جس تک آپ اپنی تخلیقی سوچ، کریٹو امیجنیشن کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. جو بڑے جینیس لوگ ہوتے ہیں، عظیم لیڈر، وہ اسی سے جڑتے ہیں. اچھا. دوسرا ذریعہ ہے جمع شدہ تجربہ، ایکیومولیٹڈ ایکسپیرینس، جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، لائبریریوں میں، تعلیمی اداروں میں. ٹھیک ہے. اور تیسرا ہے تجربہ اور تحقیق، ایکسپیریمنٹ اینڈ ریسرچ، یعنی جو روز نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں سائنس میں اور دوسرے شعبوں میں.
لیکن صرف علم ہونا تو کافی نہیں، ہم نے شروع میں بات کی تھی۔ بالکل نہیں، اصل طاقت تب آتی ہے جب آپ اس علم کو منظم منصوبوں میں ڈھالتے ہیں اور پھر ان منصوبوں پر عمل کرتے ہیں۔ عمل کلید یہی ہے۔ جی، اور جب دو یا زیادہ لوگ ہم آہنگی میں کام کرتے ہیں تو وہ اس لامحدود ذہانت کے بڑے ذخیرے سے براہ راست جڑنے کی بہتر پوزیشن میں آ جاتے ہیں، وہ وہاں سے طاقت کھینچ سکتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی مثال؟ مہاتما گاندھی کی اوہ واہ! ان کی طاقت کہاں سے آئی؟ انہوں نے کروڑوں لوگوں کو، 200 ملین سے زیادہ لوگوں کو ایک مقصد کے لیے ذہنی اور جسمانی طور پر متحد کیا، ہم آہنگی کے ساتھ۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ ہم آہنگی تعاون کا ایک معجزہ ہے، بالکل ماسٹر مائنڈ کی طاقت کی ایک بہت بڑی مثال۔ تو اس سب کو اگر ہم دولت کمانے کے مقصد سے جوڑیں، کتاب کا فوکس تو وہ ہے نا؟ جی مصنف کہتا ہے کہ دولت شرمیلی ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ خود بخود چل کر نہیں آتی، اسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ کیسے؟ ایمان سے، شدید خواہش سے، ثابت قدمی سے، اور ایک واضح منصوبے سے جس پر عمل کیا جائے۔ وہ سوچ کے عمل کو ایک ندی کی طرح دیکھتے ہیں۔ مثبت جذبات، مثبت سوچ آپ کو دولت کی طرف لے جاتی ہیں، منفی جذبات، منفی سوچ غربت کی طرف۔ اور ماسٹر مائنڈ؟ ماسٹر مائنڈ آپ کو اس مثبت دھارے میں رہنے میں مدد دے سکتا ہے۔ وہ آپ کی سوچ کو، آپ کی توانائی کو صحیح سمت میں رکھتا ہے۔ یہ بات بھی اہم لگی کہ غربت کو کسی منصوبے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو بس وہ بے باک ہے، وہ خود ہی آ جاتی ہے۔ ہاں، لیکن دولت کو اپنی طرف کھینچنا پڑتا ہے۔ بالکل، ایک واضح پلان، شدید خواہش اور اکثر ایک ماسٹر مائنڈ گروپ کی مدد سے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی میں مل کر کام کرنا، یعنی ماسٹر مائنڈ اصول، بڑی کامیابیاں حاصل کرنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ ہے۔ بلا شبہ یہ عملی فائدے بھی دیتا ہے، معاشی فائدے بھی، اور آپ کی مجموعی ذہنی اور روحانی توانائی کو بھی بڑھاتا ہے۔ زبردست۔ تو یہ تھی ماسٹر مائنڈ کی طاقت پر ہماری گفتگو۔ آخر میں شاید ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے جی ضرور۔ کہ وہ کون سا خاص مقصد ہے جس کے لیے ایک ہم آہنگ گروپ، ایک ماسٹر مائنڈ بنانا آپ کی اپنی کوششوں کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے، اور آپ کے اس مثالی گروپ میں کون لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا؟ بالکل، بہت اہم سوال ہے۔ چیپٹر 11 دی مسٹری آف سیکس ٹرانسمیوٹیشن۔ خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید متنازع موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ یہ دولت مندی کی راہ کا 10واں قدم ہے، جنسی توانائی کی تبدیلی حیات۔ جی، سیکس ٹرانسمیوٹیشن یہ ایک گہرا موضوع ہے۔ تو یہ تبدیلی حیات یہ ہے کیا اصل میں؟ مطلب آسان لفظوں میں؟ دیکھیں، تبدیلی حیات کا مطلب ہے توانائی کو ایک شکل سے دوسری میں بدل دینا، سیدھی سی بات ہے۔ اچھا۔ اور یہاں جنسی تبدیلی حیات کا مطلب ہے کہ جو ذہن کی توانائی عام طور پر جسمانی خواہش کی طرف جاتی ہے نا، ہاں، اس توانائی کا رخ موڑ دینا، اسے کسی اور زیادہ تخلیقی یا تعمیری کام کی طرف لگا دینا۔ تو مصنف کہتا ہے کہ اس جنسی جذبے میں بڑی طاقت ہے، بلکہ ان کے مطابق تو یہ 3 بڑے کام کر سکتا ہے۔ بالکل، پہلا تو ظاہر ہے نسل انسانی کا آگے بڑھنا، دوسرا صحت کو قائم رکھنا، اور تیسرا جو اس کتاب کے حوالے سے بہت اہم ہے وہ یہ کہ اگر اس توانائی کو صحیح طرح بدل جائے جی، تو ایک عام آدمی بھی، آپ سمجھے، جینیس کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ مصنف اسے سب سے طاقتور انسانی خواہش بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ جب یہ جذبہ ابھرتا ہے تو انسان میں غیر معمولی ہمت، تخیل، قوت ارادی، مستقل مزاجی، یہ سب چیزیں جاگ اٹھتی ہیں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ یہ اتنی شدید ہوتی ہے کہ لوگ اس کے لیے اپنی جان، اپنی عزت، سب کچھ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ بالکل، یہ اس کی خام طاقت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اصل کمال تب ہے جب اس طاقت کو قابو کر لیا جائے۔ اچھا، تو جب اسے قابو کر کے دوسری طرف موڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، یہی تو نکتہ ہے۔ مصنف کے مطابق وہ طاقت ختم نہیں ہوتی، اس کی جو مثبت خصوصیات ہیں نا، ہمت، تخیل، تخلیقی صلاحیت، وہ سب برقرار رہتی ہیں۔ اچھا، اور پھر وہ توانائی استعمال ہوتی ہے بڑے کاموں میں، جیسے ادب لکھنے میں، کوئی فن تخلیق کرنے میں، نئی ایجادات میں، یا پھر جیسے اس کتاب کا موضوع ہے دولت کمانے میں۔ تو یہ بس دبانے کا نام نہیں ہے؟ نہیں، دبانے کا نہیں، یہ سمت دینے کا نام ہے۔
اس کے لیے ماننا پڑے گا بڑی قوت ارادی چاہیے. ظاہر ہے. لیکن مصنف کا خیال ہے کہ جو انعام ملتا ہے نا، یعنی تخلیقی صلاحیتوں کا عروج، وہ اس کوشش کے قابل ہے. وہ کہتے ہیں یہ خواہش فطری ہے، اسے دبائیں مت، بلکہ اسے ایسے راستے دیں جو آپ کے جسم، دماغ اور روح تینوں کو بہتر بنائیں. ورنہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ وہ توانائی پھر غلط راستے تلاش کرے گی، غیر تعمیری، صرف جسمانی راستے. مصنف کہتا ہے کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے اس توانائی کو تخلیقی کاموں میں لگانا سیکھ لیا. مصنف نے تاریخ سے بھی کچھ مثالیں دی ہیں کہ بڑے کامیاب لوگوں میں یہ توانائی زیادہ تھی. جی، وہ ذکر کرتے ہیں کہ تاریخ میں جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے، ان میں یہ جنسی توانائی زیادہ تھی. اور اہم بات یہ کہ انہوں نے اسے بدلنا یعنی ٹرانسمیوٹ کرنا سیکھا تھا. اور اکثر ان کی کامیابی میں کسی عورت کا بھی ہاتھ بتایا گیا ہے، جیسے نیپولین اور جوزفین. ہاں، یا ابراہم لنکن اور این ریٹلج کا ذکر ہے. مصنف کا کہنا ہے کہ یہ جنسی جذبہ ایک ایسی ناقابل مزاحمت قوت ہے جو عمل کے لیے غیر معمولی تحریک دیتی ہے. اچھا. اور یہی تبدیلی حیت، یہی ٹرانسمیوٹیشن انسان کو جینیس بنا سکتی ہے. ان کے نزدیک یہ تخلیقی صلاحیت کا راز ہے. تو یہ توانائی ذہن کو کیسے اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں وہ غیر معمولی تخلیقی کام کر سکے؟ دیکھیں، مصنف 10 ذہنی محرکات سٹیمولائی گنواتا ہے جو ذہن کو ایک اونچی سطح پر لے جاتے ہیں. ان میں جوش، محبت، میوزک، دوستی وغیرہ شامل ہیں. ٹھیک ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان سب میں سب سے طاقتور محرک جنسی خواہش ہے. جب ذہن ایسے کسی طاقتور محرک کی وجہ سے بہت تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے، ایک اونچی وائبریشن پر ہوتا ہے، جی، تب مصنف کے مطابق چھٹی حس یعنی کریٹو امیجنیشن وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. چھٹی حس یا تخلیقی تخیل، یہ کیا ہے مصنف کے نزدیک؟ ان کے مطابق یہ وہ صلاحیت ہے جو ہمارے محدود ذہن کو کائنات کی لامحدود ذہانت یعنی انفینٹ انٹیلیجنس سے جوڑتی ہے، لوگوں سے الگ کرتی ہے. جتنے بھی نئے آئیڈیاز ہیں، الہام ہیں، جنہیں ہم اندر کی آواز یا انٹیوشن کہتے ہیں. ہاں، وجدان. جی، وجدان، وہ سب اسی ذریعے سے آتے ہیں، چاہے وہ کائنات کی ذہانت سے آئیں یا ہمارے اپنے لاشعور سے. اور یہ صلاحیت بہترین کام تب کرتی ہے جب ذہن تیز ہو، خاص طور پر تبدیل شدہ جنسی توانائی کی وجہ سے. کتاب میں ایک اور بڑی دلچسپ بات لکھی ہے کہ اکثر مرد 40 یا 50 سال کی عمر تک بڑی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے. جی، یہ ایک مشاہدہ ہے ان کا. اور وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس عمر سے پہلے وہ اپنی یہ توانائی زیادہ تر جسمانی طور پر خرچ کر دیتے ہیں. بالکل. وہ کہتے ہیں کہ اس عمر کے بعد اکثر مرد شاید لاشعوری طور پر ہی اس توانائی کو زیادہ تعمیری کاموں میں لگانا سیکھ جاتے ہیں، یا شاید زندگی کے تجربات انہیں سکھا دیتے ہیں. اور اس میں محبت کے جذبے کا کیا کردار ہے؟ وہ بہت اہم ہے. مصنف کہتا ہے کہ جب محبت اور رومانس کا جذبہ بھی جنسی خواہش کے ساتھ مل جائے نا، جی، تو پھر مقصد میں ایک ٹھہراؤ آتا ہے، توازن آتا ہے، سمجھداری آتی ہے. ان کے خیال میں محبت، رومانس اور جنس، ان تینوں کا ملاپ ہی اصل میں جینیس بنانے والا سب سے طاقتور محرک ہے. یعنی محبت ایک طرح سے اس طاقت کو صحیح سمت میں رکھنے میں مدد کرتی ہے؟ بالکل، ایک طرح سے گائیڈ کرتی ہے، کنٹرول کرتی ہے، اسے صرف حیوانی سطح پر نہیں رہنے دیتی. لیکن ظاہر ہے اتنی طاقتور چیز کے غلط استعمال کے خطرات بھی ہوں گے. یقیناً. مصنف اس پر بہت زور دیتا ہے. وہ صاف صاف خبردار کرتا ہے کہ اس توانائی کا غلط اور بیجا استعمال اتنا ہی تباکن ہو سکتا ہے جتنا شراب یا نشے کا. اچھا، کس طرح؟ یہ قوت ارادی کو کمزور کر سکتا ہے، صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت ختم کر سکتا ہے، اور اگر بہت زیادہ ہو جائے تو ذہنی توازن بھی خراب کر سکتا ہے. یہ تو سنجیدہ بات ہے. جی، لیکن دوسری طرف جب اسی توانائی کو سمجھداری سے، ذہانت سے استعمال کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی خوبی بن جاتی ہے. یہی چیز ہے جو پرسنل میگنیٹزم پیدا کرتی ہے. پرسنل میگنیٹزم یعنی شخصیت کی کشش؟ جی، وہ کرشماتی کشش جو لوگوں کو آپ کی طرف کھینچتی ہے، جو آپ کے ہاتھ ملانے میں، آپ کی آواز کے لہجے میں، آپ کے چلنے پھرنے کے انداز میں، حتیٰ کہ آپ کے خیالات میں بھی محسوس ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ مصنف ایک ایسی قدرتی توانائی کی بات کر رہا ہے جو بہت طاقتور ہے،
جسے اکثر لوگ یا تو نظر انداز کر دیتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اگر اسے سمجھا جائے اور صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ غیر معمولی تخلیقی صلاحیت اور کامیابی کی چابی بن سکتی ہے۔ جی، مصنف کے نزدیک جینیس بننے کا راستہ بڑی حد تک اسی توانائی کو سمجھنے، قابو کرنے اور تعمیری طور پر استعمال کرنے سے جڑا ہے۔ یہ ول پاور سے اپنے ذہن کو مثبت جذبات سے بھرنے کا عمل ہے۔ آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اگر یہ توانائی واقعی اتنی طاقتور اور تعمیری ہے جیسا مصنف کہتا ہے، تو اس موضوع کے گرد جو معاشرتی شرم و حیا ہے، جو لا علمی ہے، وہ انفرادی اور اجتماعی طور پر ہماری کتنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہی ہوگی، اس پر سوچنا چاہیے۔ باب 12 ذیلی شعور۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ذیلی شعور کی، یعنی سب کانشس مائنڈ کی۔ یہ ہمارے ذہن کا وہ حصہ ہے جو اکثر چھپا رہتا ہے مگر ہے بہت طاقتور۔ جی بالکل، یہ ہمارے ہر خیال، ہر احساس کو یوں سمجھیں کہ وصول کرتا ہے اور کہیں محفوظ کر لیتا ہے۔ ہاں، اور جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ اسے دولت تک پہنچنے کے راستے میں 11واں قدم مانتا ہے، بڑا اہم قدم۔ اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ہماری محدود ذہن اور جو لامحدود ذہانت ہے، انفینٹ انٹیلیجنس، ان کے درمیان ایک رابطے کا کام کرتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس کی گہرائی میں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کام کیسے کرتا ہے۔ ضرور۔ تو بنیادی طور پر اسے آپ ایک بہت ہی منظم، سمجھیں فائلنگ کیبنٹ جیسا مان سکتی ہیں۔ فائلنگ کیبنٹ؟ اچھا۔ جی، مطلب ہمارے جو 5 حواس ہیں ان سے جو بھی تاثر یا خیال ذہن میں آتا ہے، اچھا یا برا، مثبت یا منفی، یہ اسے فوراً فائل کر لیتا ہے؟ بالکل، یہ سب کچھ بڑی تفصیل سے ریکارڈ کر لیتا ہے۔ لیکن اصل بات صرف ریکارڈنگ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ اس ریکارڈ شدہ معلومات پر عمل بھی کرتا ہے۔ اچھا، اور اس میں سب سے دلچسپ بات شاید یہ ہے کہ ہم خود اپنی مرضی سے اس فائلنگ سسٹم میں چیزیں ڈال سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہی کلیدی نقطہ ہے۔ ہم شعوری طور پر کوئی بھی منصوبہ، کوئی خیال، کوئی مقصد جسے ہم حقیقت بنانا چاہتے ہیں، خاص طور پر جیسے کوئی مالی مقصد ہو، بالکل مالی یا مادی شکل دینا چاہتے ہوں، وہ ہم اس میں سمجھیں کہ پلانٹ کر سکتے ہیں۔ اور کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ یہ ان خواہشات کو زیادہ اہمیت دیتا ہے جن میں جذبہ شامل ہو، ٹھیک؟ جی، خاص طور پر وہ خواہشات جن کے پیچھے شدید جذبات ہوں، جیسے ایمان کا جذبہ۔ ہاں، یہ بات تو خواہش اور منصوبہ بندی والے پچھلے ابواب سے جڑتی ہے۔ بالکل، اور یہ عمل 24 گھنٹے چلتا ہے، دن رات، یہ کبھی نہیں سوتا۔ 24 گھنٹے؟ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، اور ایک ایسے طریقے سے جو ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں آتا، یہ ذیلی شعور لامحدود ذہانت سے، یعنی کائنات کی وہ بڑی طاقت یا علم کا خزانہ، ہاں، اسی سے توانائی حاصل کرتا ہے تاکہ ہماری جو شدید خواہشات ہیں انہیں حقیقت بنا سکے، اور اس کے لیے ہمیشہ سب سے مؤثر، سب سے عملی راستے چنتا ہے۔ یہ عملی راستے والی بات مجھے بڑی دلچسپ لگی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کوئی معجزہ کرتا ہے یا؟ نہیں، معجزہ نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ ہمیں صحیح وقت پر صحیح خیال دے سکتا ہے یا حالات ایسے بنا سکتا ہے کہ موقع خود سامنے آ جائے۔ اچھا۔ اصل بات یہ ہے کہ بھلے ہم اس کے کام کرنے کے طریقے کو پوری طرح کنٹرول نہ کر سکیں، ہم اسے اپنی مرضی کی سمت ضرور دے سکتے ہیں۔ یعنی آٹو سجیشن کے ذریعے، جیسا ہم نے پہلے بات کی تھی۔ جی ہاں، اسی لیے آٹو سجیشن اتنا اہم ہے۔ یہ ہمارے محدود ذہن اور لامحدود ذہانت کے بیچ کا پل ہے۔ وہ ذریعہ جس سے طاقت بھی ملتی ہے اور دعا بھی قبولیت تک پہنچتی ہے۔ بالکل، دعا کو اس مرکز تک پہنچانے کا راستہ بھی یہی ہے۔ تبھی تو یہ اتنا ضروری ہے کہ ہماری خواہشات واضح ہوں، لکھی ہوئی ہوں، اور ہم ان پر قائم رہیں۔ اور ثابت قدمی تو لازمی ہے۔ ذیلی شعور کو اپنی مرضی سے چلانے کے لیے ہمیں اسے مثبت ہدایات دینے کی ایک عادت بنانی پڑتی ہے۔ ہاں، یہ عادت والی بات ایمان والے باب میں بھی تھی کہ یقین کو عادت بنانا ہے۔ جی بالکل، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ذیلی شعور تو ہر وقت فعال ہے، وہ رکتا نہیں ہے۔ تو اگر ہم اسے اپنی مرضی کی مثبت چیزیں نہیں دیں گے تو وہ خود بخود وہ چیزیں جذب کرنا شروع کر دے گا جو ہماری غفلت کی وجہ سے اس تک پہنچ رہی ہیں۔ جیسے منفی خیالات، ناکامی کا ڈر یا پیسے کی کمی کا احساس۔ جی ہاں، خوف، شک، غربت کے خیالات، وہ سب یہ جذب کر لے گا اگر ہم نے اسے شعوری طور پر مثبت چیزیں نہیں دیں۔
اور یہاں میرے خیال میں جذبات کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ۔ ذیلی شعور منطق یا دلیل سے زیادہ جذبات کی زبان سمجھتا ہے۔ یعنی وہ خیالات زیادہ اثر رکھتے ہیں جن میں کوئی گہرا جذبہ شامل ہو؟ بالکل، جو خیالات شدید جذبات سے جڑے ہوں ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ کتاب میں 7 مثبت جذبات بتائے گئے ہیں، جیسے خواہش، ایمان، محبت، جوش۔ ہاں، اور ساتھ ہی منفی جذبات بھی ہیں، جیسے خوف، حسد، نفرت، لالچ وغیرہ۔ اور اہم بات یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ نہیں رہ سکتے۔ ایک وقت میں ایک ہی قسم کا جذبہ ذہن پر غالب رہتا ہے، یا مثبت یا منفی۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یقینی بنائیں کہ مثبت جذبات غالب رہیں۔ جی، اور یہ خود بخود نہیں ہوتا، ہمیں شعوری کوشش کرنی پڑتی ہے۔ مثبت جذبات کو استعمال کرنے کی، انہیں بڑھانے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے۔ اور منفی سے بچنا ہے۔ منفی جذبات سے بچنا تو انتہائی ضروری ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ایک منفی خیال بھی ذیلی شعور سے ملنے والی تعمیری مدد کے سارے امکانات ختم کر سکتا ہے۔ یہ بات دعا کے حوالے سے بھی بہت معنی خیز ہے۔ اکثر لوگ جب دعا کرتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی، مایوسی اور شک کی حالت میں تو ان کے ذہن پر منفی جذبات کا قبضہ ہوتا ہے۔ اور پھر ذیلی شعور انہی منفی سگنلز کو آگے بھیج دیتا ہے۔ بالکل، اور نتیجہ یہ کہ دعا بے اثر ہو جاتی ہے۔ کامیاب دعا کے لیے ایمان کی حالت ضروری ہے، مطلب مثبت یقین، امید، توقع۔ کتاب میں وہ ارتعاش یا وائبریشن والی بات بھی ہے کہ خیالات کو لامحدود ذہانت تک پہنچنے کے لیے ایک خاص روحانی ارتعاش میں بدلنا ہوتا ہے۔ جی ہاں، ریڈیو لہروں کی طرح۔ اور یہ تبدیلی ذیلی شعور کے ذریعے ہوتی ہے، اور اس تبدیلی کی چابی وہ ایمان ہے۔ واہ، یہ تو واقعی گہری بات ہے۔ اور آخر میں ایک نقطہ ہے جس پر مزید سوچا جا سکتا ہے۔ جی؟ اگر یہ ذیلی شعور واقعی ایک ایسا ریسیور ہے جو ہر وقت ہمارے خیالات، خاص طور پر ہمارے جذبات سے متاثر ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ صرف بڑے مقاصد حاصل کرنے کا اوزار نہیں۔ بالکل، یہ تو ہر لمحہ ہماری روزمرہ کی ذہنی کیفیت، ہمارے تجربات کو شکل دے رہا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ یہ مسلسل چل رہا ہے، ہمارے روزمرہ کے رویے اور سوچ پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ چیپٹر 13 دی برین۔ آج ہم ایک کافی غیر معمولی خیال پر بات کر رہے ہیں۔ متن یہ کہتا ہے کہ انسانی دماغ صرف سوچتا نہیں، بلکہ یہ خیالات بھیجنے اور وصول کرنے والا ایک اسٹیشن بھی ہے۔ جی بالکل، اور یہ کوئی نئی بات نہیں۔ مصنف نے یہ نتیجہ ڈاکٹر گراہم بیل اور ڈاکٹر گیٹس جیسے لوگوں کے ساتھ 20 سال سے زیادہ کے مشاہدات کے بعد نکالا ہے۔ اور وہ ایتھر کا ذکر کرتے ہیں، ایک پرانا تصور کہ اس کے ذریعے دماغ خیالات کی وائبریشنز پکڑ سکتا ہے، جیسے ریڈیو۔ ہاں بالکل وہی انالوجی استعمال کی گئی ہے، اور اس سارے نظام میں تخلیقی تخیل یعنی کریٹیو امیجنیشن کا کردار بہت اہم ہے۔ تخلیقی تخیل یہ کیا ہے؟ متن کے مطابق یہ ہمارے دماغ کا ریسیونگ سیٹ ہے۔ یہ نہ صرف دوسرے دماغوں سے خیالات وصول کرتا ہے، بلکہ یوں سمجھیں ہمارے شعوری ذہن اور علم کے دوسرے ذرائع کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ عام تخیل سے مختلف ہے جو ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں۔ جی، فرق ہے۔ عام تخیل تو ہمارے موجودہ علم کو استعمال کرتا ہے، لیکن تخلیقی تخیل وہ بالکل نئے آئیڈیاز جو شاید پہلے موجود نہ ہوں، کہیں باہر سے لاتا ہے۔ باہر سے مطلب دوسرے لوگوں سے یا دوسرے لوگوں سے بھی، اور مصنف جسے لامحدود ذہانت کہتا ہے شاید وہاں سے بھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حقیقی الہام ہوتا ہے۔ اور یہ وصولی متن کہتا ہے دماغ کی وائبریشن کی شرح پر منحصر ہے۔ یہ تھوڑا سمجھائیں، وائبریشن کی شرح؟ جی، یہ تصور ہے کہ ہمارے دماغ کی ایک توانائی کی سطح ہوتی ہے، اور ہمارے جذبات اس سطح کو بدلتے ہیں۔ جذبات کیسے؟ شدید جذبات، چاہے وہ مثبت ہوں یا منفی، اس وائبریشن کو تیز کر دیتے ہیں، اور جب یہ شرح تیز ہوتی ہے تو دماغ بیرونی خیالات کے لیے زیادہ حساس ہو جاتا ہے۔ اور صرف تیز وائبریشنز ہی سفر کرتی ہیں ایک دماغ سے دوسرے تک؟ متن کا تو یہی دعویٰ ہے۔ اچھا، اور جذبات میں مصنف جنسی جذبے کو سب سے طاقتور قرار دیتا ہے، پھر وہ سیکس ٹرانسمیوٹیشن کی بات کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ جی، یہ ایک مرکزی نقطہ ہے۔ مصنف کا ماننا ہے کہ جنسی تمنائی انسان کی بنیادی تخلیقی قوت ہے۔
ٹرانسمیوٹیشن کا مطلب ہے اس توانائی کو جسمانی سطح سے ہٹا کر ذہنی یا تخلیقی کاموں میں لگانا۔ یعنی توانائی کی سمت بدلنا؟ بالکل، اور جب ایسا ہوتا ہے تو دماغ کی وہ وائبریشن بہت بڑھ جاتی ہے، اتنی کہ تخلیقی تخیل، وہ ریسیور جو ہم نے ذکر کیا، وہ باہر سے آئیڈیاز لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہی بلند توانائی خیالات کو وہ احساس یا جذبہ دیتی ہے جو لاشعوری ذہن کو عمل کرنے کے لیے چاہیے؟ بالکل صحیح۔ لاشعوری ذہن، جسے متن سینڈنگ اسٹیشن کہتا ہے، وہ تبھی کام کرتا ہے جب خیال میں جذبے کی طاقت ہو۔ تو ہمارے پاس 3 چیزیں ہو گئیں: لاشعوری ذہن سینڈر، تخلیقی تخیل ریسیور، اور ان کو جوڑنے اور چلانے کا طریقہ آٹو سجیشن۔ جی، اور یہ سب شروع ہوتا ہے خواہش سے۔ آٹو سجیشن وہ طریقہ ہے جس سے آپ اپنی خواہش کو جذبے کے ساتھ اپنے لاشعوری ذہن تک پہنچاتے ہیں۔ کیا یہ صرف خود کو یقین دلانا ہے، پازیٹیو تھنکنگ؟ اس سے تھوڑا زیادہ گہرا ہے۔ یہ ایک فعال عمل ہے، بار بار دہرانا، شدت سے محسوس کرنا، تاکہ لاشعوری ذہن اسے ایک حکم کے طور پر قبول کر لے۔ یہ سب کافی غیر محسوس قسم کی باتیں لگتی ہیں۔ کیا ہم ان نادیدہ قوتوں پر کچھ زیادہ ہی زور نہیں دے رہے؟ مصنف کا تو یہی کہنا ہے کہ ہم دیتے ہی نہیں۔ ہم اپنی 5 حسیات میں اتنے گم ہیں کہ ہم کشش ثقل، بجلی، یہاں تک کہ سوچ جیسی طاقتور غیر محسوس قوتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سوچ، سب سے بڑی غیر محسوس قوت۔ جی، اور دماغ کی پیچیدگی دیکھیں۔ ڈاکٹر سی جوڈسن ہیرک کا حوالہ ہے کہ دماغی خلیوں کے رابطے، وہ تعداد تو ناقابل تصور ہے، 1 کے بعد 15 ملین صفر۔ ہاں، یہ تو حیران کون ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اتنی پیچیدہ مشین صرف جسم چلانے کے لیے ہے، یا یہ ہمیں ان غیر محسوس قوتوں سے بھی جوڑتی ہے؟ تو کیا یہ ٹیلی پیتھی وغیرہ کی طرف اشارہ ہے؟ بالکل۔ مصنف ڈاکٹر رائن کی ڈیوک یونیورسٹی کی تحقیق کا ذکر کرتا ہے۔ ان کے نتائج یہی تھے کہ ٹیلیپیتھی اور کلیرووائنس جیسی صلاحیتیں اصلی ہیں، فاصلے سے متاثر نہیں ہوتیں اور کسی معلوم حس پر منحصر نہیں۔ اور مصنف کا اپنا تجربہ بھی ہے ماسٹر مائنڈ کے اصول کا؟ جی، وہ بتاتا ہے کہ جب وہ اور اس کے ساتھ ہی مل کر ہم آہنگی سے کسی مسئلے پر غور کرتے تھے جسے وہ ماسٹر مائنڈ اتحاد کہتا ہے، تو انہیں ایسے حل ملتے تھے جو ان کے انفرادی علم سے باہر ہوتے تھے۔ گویا وہ کسی بڑے مشترکہ ذہن سے جڑ گئے ہوں۔ یوں ہی لگتا ہے۔ مصنف کے مطابق یہ اصول علم کے نامعلوم ذرائع تک رسائی پرووائیڈ کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ متن دماغ کو صرف ایک بائیولوجیکل عضو نہیں سمجھتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اسے خیالات اور توانائیوں کے لیے ایک طاقتور ٹرانسمیٹر اور ریسیور کے طور پر دیکھتا ہے۔ اور ہمارے جذبات، ہمارا تخیل، ہمارا لاشعور، یہ سب اس کے کام کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یقیناً، اور یہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر چھوڑ جاتا ہے وہ کیا؟ کہ کیا ہم نے اپنے ذہن کی اصل صلاحیتوں کو اور کائنات کی ان غیر محسوس قوتوں سے اس کے گہرے تعلق کو ابھی دریافت کرنا شروع بھی کیا ہے؟ شاید اصل سفر تو اب شروع ہوگا۔ باب 14، چھٹی حس۔ آج ہم کامیابی کے فلسفے کے آخری زینے پر بات کر رہے ہیں، چھٹی حس کی۔ مصنف کے مطابق تو یہ ان کے پورے نظام کی سمجھے چوٹی ہے۔ جی بالکل، یہ وہ مقام ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ فرد کا ذہن جو ہے وہ کائنات کی لامحدود ذہانت، جسے وہ انفینٹ انٹیلیجنس کہتے ہیں، اس سے جڑ جاتا ہے۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے پچھلے اصولوں پر مہارت حاصل کرنا، وہ کہتے ہیں، بہت ضروری ہے۔ اچھا، تو یہ چھٹی حس، یہ جو فلسفے کی چوٹی ہے، یہ اصل میں ہے کیا پھر؟ کوئی خاص احساس یا کچھ اور؟ دیکھیں، مصنف اسے تخلیقی تخیل کہتے ہیں، کریٹو امیجنیشن۔ یہ لاشعوری ذہن کا وہ حصہ ہے جو ایک طرح کے ریسیور یا اینٹینا کی طرح کام کرتا ہے، جس کے ذریعے نئے خیالات، منصوبے، الہامات وہ ذہن میں آتے ہیں۔ اس کو الفاظ میں بیان کرنا، وہ کہتے ہیں، ذرا مشکل ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دوسرے اصولوں پر ٹھیک سے عمل نہیں کیا ہے۔ اس کی سمجھ جو ہے وہ صرف غور و فکر، مراقبہ اور اندرونی ذہنی نشوونما سے ہی آتی ہے۔ پہلے سے اندازہ ہو سکتا ہے اور موقع کا بھی اشارہ مل جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ مصنف اسے لامحدود ذہانت سے جوڑتے ہیں، وہی کائناتی قوت جو ہر ایٹم میں، ہر جگہ موجود ہے، جو فطرت کے قانون چلا رہی ہے۔
اور مصنف کا کافی اصرار ہے اس بات پر کہ وہ ذاتی تجربے کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ذہانت کو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بہت ہی غیر معمولی سی ٹیکنیک کا ذکر بھی ملتا ہے، نادیدہ مشیران، انویزیبل کاؤنسلرز۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ پہلو ہے۔ مصنف بتاتے ہیں کہ وہ کئی سالوں تک ہر رات سونے سے پہلے تصور میں عظیم تاریخی شخصیات کے ساتھ بیٹھتے تھے، جیسے ایمرسن، پین، ایڈیسن، ڈارون، لنکن، نیپولین۔ ان سب کے ساتھ ایک فرضی کاؤنسل میٹنگ کرتے تھے۔ اچھا، فرضی میٹنگ؟ جی۔ مقصد یہ تھا کہ ان عظیم لوگوں کی جو خصوصیات تھیں ان کو آٹو سجیشن کے ذریعے، یعنی خود کو بار بار تلقین کر کے اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں۔ وہ ہر مشیر سے کوئی خاص علم یا خوبی یا رہنمائی مانگتے تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو تصوراتی ملاقاتیں تھیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ حقیقی محسوس ہونے لگیں۔ اچھا، یعنی یہ صرف ایک ذہنی مشق نہیں تھی، یہ اس سے کچھ زیادہ تھا ان کے لیے؟ ایسا لگتا ہے۔ اور یہ حس عملی طور پر کیسے کام کرتی ہے؟ کیا اس پر کچھ بتایا گیا ہے؟ مصنف کا خیال ہے کہ ہمارے دماغ میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا عضو ضرور ہے جو خیالات کی لہریں وصول کرتا ہے، جسے ہم الہام یا انٹیوشن یا ہنچ کہتے ہیں۔ صحیح۔ اب سائنس نے تو ابھی تک ایسی کوئی جگہ دریافت نہیں کی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ انسان صرف اپنی 5 ظاہری حواس سے ہی معلومات حاصل نہیں کرتا، خاص طور پر جب ذہن کسی غیر معمولی تحریک یا جوش کی حالت میں ہو۔ تو وہ اپنے ان نادیدہ مشیران کے ساتھ جو ملاقاتیں کرتے تھے انہیں وہ اسی حس کے ذریعے علم اور خیالات حاصل کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی ایسی صلاحیت نہیں جو بس آسانی سے یا جلدی سے حاصل ہو جائے، اس میں وقت لگتا ہے؟ بالکل۔ کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس عظیم طاقت کو استعمال کرنے کی صلاحیت آہستہ آہستہ آتی ہے، جیسے جیسے دوسرے اصولوں پر عمل پختہ ہوتا جاتا ہے۔ بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اکثر یہ صلاحیت 40 یا 50 سال کی عمر کے بعد ہی ٹھیک سے نشوونما پاتی ہے۔ 40 یا 50 سال؟ اتنی دیر سے؟ جی، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ روحانی قوتوں کو پختہ ہونے کے لیے سمجھے سالوں کے غور و فکر، خود شناسی اور گہری سوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو پھر اس باب کو شامل کرنے کا مقصد صرف پیسہ کمانا یا دولت جمع کرنا نہیں، بلکہ کچھ اور گہرا ہے۔ بالکل بالکل۔ یہ باب خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی سے صرف آپ کہیں مادی کامیابی نہیں چاہتے، بلکہ وہ خود کو سمجھنا چاہتے ہیں، دوسروں کو سمجھنا چاہتے ہیں، فطرت کے قوانین کا ادراک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور حقیقی خوشی کیا ہے اسے پہچاننا چاہتے ہیں۔ اچھا۔ اور یہ گہری سمجھ مصنف کے مطابق پوری طرح سے چھٹی حس کے اصول کو سمجھنے اور استعمال کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ چھٹی حس، جیسا کہ اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، یہ ایک طرح کا گہرا رابطہ ہے، شاید لامحدود ذہانت کے ساتھ، جسے دوسرے اصولوں پر مہارت حاصل کر کے اور اپنی اندرونی ذات پر کام کر کے پروان چڑھایا جا سکتا ہے، اور یہ ممکنہ طور پر ہمیں رہنمائی اور ایک گہری سمجھ، بصیرت فراہم کر سکتی ہے۔ جی ہاں، اور ایک دلچسپ بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ اس باب کو بار بار پڑھنے سے ہو سکتا ہے پڑھنے والے کی اپنی ذہنی تحریک کی سطح بلند ہو، جو شاید اس بات کا اشارہ ہو کہ اس کی سمجھ وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی جاتی ہے۔ آخر میں ایک خیال جو شاید سوچنے پر مجبور کرے، اگر جیسا کہ مصنف نے کیا ہم تصور میں ان لوگوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں جن کی ہم واقعی تعریف کرتے ہیں، جنہیں ہم عظیم سمجھتے ہیں، تو یہ چیز ہماری اپنی ذاتی ترقی اور مسائل حل کرنے کی صلاحیتوں کو کس طرح بدل سکتی ہے؟ چیپٹر 15 ہاؤ ٹو آؤٹ وٹ دا 6 گوسٹس آف فیئر۔ تو آج کی گفتگو کا آغاز اسی عنوان سے کرتے ہیں، ہم خوف پر قابو پانے کا فن کے باب 15 سے کچھ اہم نکات ان پر بات کریں گے۔ یہ باب ان بنیادی خوفوں کو سمجھنے اور ان پر قابو پانے کے بارے میں ہے جو مصنف کے مطابق کامیابی کی راہ میں اکثر سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو آج ہم ان خیالات کی گہرائی میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بالکل۔ اور دیکھیں، مصنف کے نزدیک نا اس فلسفے کو اگر کامیابی سے اپنانا ہے تو ذہن کی تیاری بہت ضروری ہے، اور یہ تیاری شروع ہوتی ہے 3 دشمنوں کو پہچاننے سے اور ان کو شکست دینے سے۔ 3 دشمن کون سے؟ جی، غیر یقینی، شک اور خوف۔ یہ الگ الگ نہیں ہے بلکہ ایک طرح کی زنجیر ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ غیر یقینی جو ہے نا وہ خوف کا بیج بوتا ہے، اچھا، جی، جو پھر شک میں بدلتا ہے، اور پھر یہ دونوں مل کر بن جاتے ہیں خوف۔
تو اس پورے عمل کو سمجھنا ہی پہلا قدم ہے ان پر قابو پانے کے لیے۔ یہ واقعی دلچسپ بات ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے۔ اچھا، مصنف 6 بنیادی خوف بتاتا ہے: غربت، تنقید، بیماری۔ جی، محبت کھونا، بڑھاپا اور موت کا خوف۔ بالکل۔ ان میں سے مصنف کہتا ہے کہ غربت کا خوف سب سے زیادہ تباہ کن ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ مطلب اس میں کیا خاص بات ہے؟ ہاں، مصنف کا استدلال یہ ہے کہ غربت کا خوف باقی سب سے زیادہ مفلوج کرنے والا ہے۔ یہ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ہی وہ ختم کر دیتا ہے، خود اعتمادی کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، پہل کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رہتا، اور انسان ناکامی کی طرف جاتا ہے۔ جی بالکل، اور متن اس کی جڑیں بتاتا ہے، انسان کی دوسرے انسانوں کا معاشی استحصال کرنے کی پرانی عادت میں۔ مگر اہم بات یہ ہے جو مصنف بار بار کہتا ہے کہ خوف بذات خود کیا ہے؟ صرف ایک ذہنی کیفیت، یعنی اسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، لیکن مشکل یہ ہے کہ خیالات فوراً اپنی مادی شکل اختیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ غربت اور خوف کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو وہ خیالات ہمت یا مالی کامیابی میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے، یہ تضاد ہے۔ صحیح کہا۔ تو غربت کا خوف تو عملی صلاحیتوں کو روکتا ہے۔ اچھا، یہ تنقید کا خوف کیسے اثر کرتا ہے؟ یہ تو ذرا مختلف لگتا ہے، شاید سماجی زیادہ۔ ہاں، لگتا تو سماجی ہے، لیکن مصنف کے نزدیک یہ بھی اتنا ہی نقصان دہ ہے۔ تنقید کا خوف یہ آپ کی پہل کرنے کی صلاحیت کو مار دیتا ہے، آپ کی امیجنیشن، آپ کی تخلیقی صلاحیت محدود ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ آپ ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کوئی نیا آئیڈیا، بھیڑ سے ہٹ کر چلنا، اس سے گھبراتے ہیں۔ متن میں عام مثالیں ہیں: کپڑوں کا انتخاب، سماجی دباؤ، یا جیسے والدین بچوں پر بیجا تنقید کرتے ہیں نا، جی۔ تو ان میں احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے، ان کی کریٹیوٹی دب جاتی ہے۔ یہ خوف آپ کو ایک محفوظ لیکن چھوٹے دائرے میں قید کر دیتا ہے۔ تو یہ خوف ہمیں مالی اور سماجی دونوں طرح سے آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ باقی خوفوں کا کیا؟ جیسے بیماری کا خوف، خاص طور پر وہم یعنی ہائپوکونڈریا کا ذکر بھی ہے۔ جی، بیماری کا خوف، خاص طور پر جب وہ وہم کی شکل اختیار کر لینا تو وہ خود بیماری کی جسمانی علامات پیدا کر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ بغیر کسی اصل وجہ کے؟ جی ہاں، بغیر کسی طبی وجہ کے بھی۔ مصنف کہتا ہے کہ ذہن اتنا طاقتور ہے کہ وہ جسم پر حقیقی اثر ڈال سکتا ہے۔ اسی طرح محبت کھونے کا خوف ہے، یہ شدید جذباتی تکلیف دیتا ہے، آپ کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت، توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت سب متاثر ہوتی ہے۔ اور بڑھاپے کا خوف؟ بڑھاپے کا خوف اکثر جڑا ہوتا ہے مالی عدم تحفظ سے، یعنی غربت کے خوف سے، اور جسمانی آزادی کھونے کے ڈر سے۔ اور پھر ہے موت کا خوف، جسے مصنف ماضی کی مذہبی شدت پسندی اور نامعلوم کے ڈر سے جوڑتا ہے۔ یہ خوف آپ کو زندگی بھرپور جینے نہیں دیتا۔ گویا یہ سب مختلف خوف مل کر ایک ہی کیفیت پیدا کرتے ہیں جسے مصنف نے پریشانی یا وری کہا ہے۔ مسلسل بے چینی، اس کا حل کیا ہے؟ مصنف کے مطابق پریشانی کی جڑ ہے غیر یقینی اور ہچکچاہٹ، فیصلہ نہ کر پانا۔ تو اس کا سب سے مؤثر علاج فوری اور پختہ فیصلہ کرنے کی عادت ڈالنا۔ اچھا۔ جب آپ ایک فیصلہ کر لیتے ہیں، ایک راستہ چن لیتے ہیں، تو وہ غیر یقینی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، پریشانی کی گنجائش کم رہ جاتی ہے۔ یہاں مصنف ایک اور خطرے کا ذکر بھی کرتا ہے، 7ویں برائی کہتا ہے اسے۔ 7ویں برائی وہ کیا ہے؟ وہ ہے منفی اثرات قبول کرنے کی حساسیت، یعنی آسانی سے منفی باتوں یا لوگوں سے متاثر ہو جانا۔ یہ خوف سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اکثر لاشعوری طور پر اثر کرتی ہے۔ تو اس سے کیسے بچا جائے؟ اس کے لیے قوت ارادی چاہیے، مثبت لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور اپنے ذہن کو کسی واضح مقصد میں مصروف رکھنا۔ شاید اسی لیے متن میں ایڈیسن اور فورڈ جیسی مثالیں ہیں کہ وہ کیسے اپنے ذہن پر قابو پا کر منفی ماحول کو رد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اور آخر میں مصنف ان بہانوں ایلیبائز کا ذکر کرتا ہے جو لوگ اپنی ناکامیوں کے لیے بناتے ہیں۔ اس کا ان خوفوں سے کیا تعلق؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ بہانے، اگر میرے پاس پیسہ ہوتا، اگر حالات مختلف ہوتے، کاش قسمت اچھی ہوتی، یہ اصل میں خود کو دھوکہ دینے کا طریقہ ہے، اپنی کمزوریوں کا سامنا کرنے سے بچنے کا بہانہ۔ مصنف کہتا ہے کہ کامیابی چاہیے تو بہانے بنانا چھوڑیں،
اپنی ذات کا بے رحمی سے تجزیہ کریں، کمزوریوں کو پہچانیں اور انہیں دور کریں۔ جب تک بہانے بناتے رہیں گے ان خوفوں پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ باب ہمیں سکھا رہا ہے کہ خوف، شک، غیر یقینی، پریشانی، یہ سب بنیادی طور پر ذہنی حالتیں ہیں۔ یہ حقیقی رکاوٹیں لگتی ہیں، لیکن انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے فیصلوں سے، قوت ارادی سے اور ایک واضح مقصد پر توجہ مرکوز کر کے۔ بالکل، کامیابی کے لیے اپنے ذہن کا مالک بننا یہ سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ صحیح۔ بار بار کہتا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا اختیار اپنے خیالات پر قابو پانا ہے۔ تو ذرا سوچیں وہ کون سا ایک غالب خیال ہو سکتا ہے جسے اگر مستقل طور پر ذہن میں رکھا جائے تو وہ شاید ان تمام 6 بنیادی خوفوں کا بے وقت مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔